सेशन है वो एक्सक्लूसिव सेशन है, और इस सेशन की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि ये मेरा लाइफ एसेंस है रिगार्डिंग CSS एग्ज़ाम प्रिपरेशन, और इसमें वो चीज़ें शामिल कर दी हैं मैंने जो शायद आपको मेरे अलावा कहीं और से शायद ना मिल सकें। कोई कॉपी कर ले तो अलग बात है, लेकिन ये जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं इनको पेश करने से पहले आपको ये बताना ज़रूरी होता है कि ये सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप CSS और PMS के लिए जाएंगे या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे, इस सेशन ने आपके लिए एक लैंडमार्क, एक माइलस्टोन का काम करना है, और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको आपके लिए खैर का सबब बनाए और इसको आपके लिए फलाह का एक ज़रिया बनाए। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम आगे चलते हैं। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से, और फिर इसके बाद आकाए दो जहां सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वाज़ह बात बताई है, और इन्नमल अमालु बिन्नियात पर ही सारी बातें खड़ी हैं। अब हमारी क्या नीयत है, हम क्यों CSS करना चाहते हैं, ये डिफाइन करेगी हमारी सक्सेस को। मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी इमारत तामीर होनी है, यही वो बुनियाद है। अगर बुनियाद ये है कि मैंने लोगों को नीचा दिखाना है, अगर मेरी बुनियाद ये है कि मैं लोगों पर रौब जमाऊं, अगर मेरी बुनियाद ये है फलां 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 फलां, ये नेगेटिव चीज़ें ख़त्म ही नहीं होती। एक पॉजिटिव चीज़ बता देता हूँ, और वो ये है कि मेरी बुनियाद ये हो कि मुझे खुदा खिदमत का मौका दे, और मुझे खुदा अपने महबूब के सदक़े इस इंसानियत को अपने वजूद के ज़रिए अदल कायम करने की, रहम कायम करने की, हया कायम करने की, मसावात कायम करने की मुझे खुदा तौफीक दे, और मैं वसीला बनना चाहता हूँ। फिर देखिएगा आपकी इब्तिदा कहाँ से शुरू होती है। आगे चलते हैं। शायर मशरक फरमाते हैं कि वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संगो खिश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। तो अभी हमारे लिए रहनुमाई यही है कि हमने इस दुनिया के अंदर एक ऐसी कायनात जो हमारे वजूद के अंदर है, उस वजूद की कायनात को हमने खुद बनाना है, हमने दोस्त खुद बनाने हैं, हमने खुद अपनी बहार को खुद बनाना है, हमने अपने मकासद खुद तय करने हैं, हमने अपनी मंजिल को खुद अचीव करना है अल्लाह की मदद से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह शफकत से। अपनी कोशिशों पर जो हम तामीरात करेंगे वो पुख्ता तामीरात होंगी, अपनी डिटर्मिनेशन पर जो तामीरात करेंगे वो हमारी पुख्ता तामीरात होंगी। अपने जोरे बाजू पे लड़ेंगे, और क्योंकि अल्लाह ने हमें यूनिक पैदा किया है, तो यूनिक का मतलब है कि हमने कुछ यूनिक करना है। एक गलतफहमी जो यहाँ इस शेर ने मेरी तो उतारी, आपकी भी ज़ाहिर है वो गलतफहमी आपके दिमागों से हट जानी चाहिए कि मैं कभी भी दूसरे की तरह नहीं बन सकूंगा। मुझे खुदा ने अगर फैसल बनाया है, मोहम्मद फैसल कियानी बनाया है, तो फिर मैंने मोहम्मद फैसल कियानी ही बनना है, और ये किरदार किसी और को मिलने वाला नहीं है। बिलाल अहमद का किरदार किसी और को मिलने वाला नहीं है, मुख्तार शाह साहब का किरदार किसी और को मिलने वाला, उनसे वही काम लिया जाएगा जिस मकसद के लिए खुदा ने उनको पैदा किया। आगे चलो।
آئی ہوپ کہ ابھی آواز بہت بہتر ہوگی. میری انسپائریشن جس درویش سے میں انسپائریشن لیتا ہوں، جن سے میں تربیت حاصل کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ متزلزل اور کمزور ارادہ بذات خود ناکامی ہے. انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر کمزور ارادے اور متزلزل عزم کے ساتھ کسی بھی کام کا آغاز کیا جائے، کوئی بھی کام لے لیں، تو آپ نے ایک کامیاب آغاز نہیں کیا، آپ نے ایک ناکام آغاز کیا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں مضبوط ارادہ کہاں سے لاؤں، مضبوط عزم کہاں سے لاؤں؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جن کا عزم مضبوط ہے، غیر متزلزل عزم ہے، جن کے ارادے مضبوط ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھیں. جو چیزیں ان کو مل رہی ہیں ان کی وجہ سے آپ کو بھی ملیں گی. اٹس ایکچولی a game of company. It's actually the game of inspiration. انسان کی جو کمپنی ہے وہیں سے اس کو انسپائریشن آ رہی ہوتی ہے، وہی انسپائریشن انسان کے اندر کی دنیا تبدیل کرتی ہے. میں کمزور عزم کے لوگوں کے ساتھ ہوں گا تو میرا جو میرے اندر جو چیز پیدا ہوگی وہ یہی ہو. اور اگر میرا عزم مضبوط ہوگا تو لازم ہے کہ میرا تعلق اس کے ساتھ ہوگا جن کا عزم مضبوط ہے، جو مضبوط ارادہ کے لوگ ہیں. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، آپ سی ایس ایس کے جو یہاں بیٹھے ہیں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، ٹیچرز بھی ہیں یہاں پر، پی ایچ ڈیز بھی بیٹھے ہیں یہاں پر، ایم ایس ایم فل کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، گریجویٹس بھی بیٹھے ہیں، ایک انڈر گریجویٹ بھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی سے سیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے، اس کو ون کرنا ہے میں نے. تو دو باتیں آپ سے کرنے کے بعد پھر اصل کام کی طرف آتا ہوں. پیشنس کے ساتھ بیٹھیے گا کیونکہ میں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے، اور اس کے عوض میں نے ابھی تک آپ سے کچھ چارج نہیں کیا، نہ شاید کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ گائیڈنس ہے جو سریعام سب کو بانٹی جائے تو بھی کم ہے، اور اسی کی تو کمی ہے. میں سوال کرتا ہوں 3% کیوں ہے رزلٹ؟ اللہ کے بندو 3% رزلٹ کیوں ہے سی ایس ایس کا؟ اچھا اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ وہ خود سی ایس ایس کا رزلٹ 3% رکھنا چاہ رہے ہیں، ریٹن ٹیسٹ پہ پاس ہونے پہ کس نے روکا ہے؟ کامل رہنمائی کی کمی ہے، درست رہنمائی کی کمی ہے، رہنمائی سچائی پر مبنی نہیں ہے، رہنمائی کامیاب رہنمائی نہیں ہو رہی. اچھا رہنمائی مکمل نہیں ہو رہی، یعنی کہ میں جب تک کامیاب نہیں ہو جاتا رہنمائی کو رکنا نہیں چاہیے. رہنمائی شروع سے ہوتی ہے، راستہ دکھا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، میں پھر بھٹک جاتا ہوں. میں اس کی مثال دیتا ہوں متزلزل اور کمزور ارادہ کی. 30,000 لوگ اپلائی کرتے ہیں، 14,000 لوگ متزلزل اور کمزور ارادہ کی وجہ سے کہ میں نہیں کر سکتا، میرے اندر ہمت نہیں ہے، میری تیاری نہیں ہے، میں جاب کرتی ہوں، گھر کے کام کاج ہیں، پڑھائی ہے، فلاں ہے، خود کو نااہل سمجھنا مایوسی اور ناکامی کی ابتدا ہے. خود کو کسی قابل نہ سمجھنا. آج ہی بات ہو رہی تھی کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ جا رہا ہے اس کے لیے ایئر مین کے لیے، اس کی کمپنی میں سارے لوگ ایئر مین ہوں گے، اس کے کمپنی میں لوگ کلیریکل جاب کرنے والے ہوں گے، اس نے کبھی اس سے بڑھ کر ہی نہیں سوچا. صحیح بات ہے نا؟ اس نے کبھی اپنے آپ کو آفیسر بننا وہ سمجھتا شاید یہ کوئی عجیب سی بات ہے، یا غریب خاندان سے آیا تو اگر وہ کسی بریگیڈیئر کا بیٹا ہے، کسی انڈسٹریلسٹ کا بیٹا ہے، تو جیسے اس کے اندر وہ چیز ڈالی ہوگی وہ ایسے ہی چلے گا. کمیونٹی افیکٹ کرتی ہے. تو وہ 14,000 لوگ تو آئے ہی نہیں، 28,000 سپوز اگر آتے ہیں تو 50% تو آئے ہی نہیں، اپیئر ہی نہیں ہوئے، فیس جمع کرائی، سارا کچھ لی، اگلی بار دوں. متزلزل اور کمزور ارادے نے انہیں روک دیا. اب چلتے ہیں اب اگلی جانب تاکہ اسے مزید اس کو کلیئرفائی کیا جائے. وہ یہ کہ 14,000 میں سے کئی لوگ پہلی دفعہ آئے اور پہلی دفعہ میں ایک پیپر دیا، اور ایک پیپر کے بعد ہمت ہار کے، ایک پیپر کے بعد اچھا پیپر نہیں ہوا، نہیں یار پہلا پیپر ہی خراب ہو گیا، چھوڑ دیا. یہ بھی بہت بڑی تعداد ہے.
2 پیپروں کے بعد ہمت ہار گئے. جی آپ جا سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. تو 2 پیپروں کے بعد, 3 پیپروں کے بعد چھوڑ دیا, 4 کے بعد چھوڑ دیا, آخری پیپر چھوڑ دیا, نو ایشو. لیکن جب کسی نے مضبوط عزم کر لیا, مضبوط ارادہ کر لیا, وہ کہے کہ میں نے اس سے گزرنا ہے. اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ یہ وجہ کیا ہے. ہمارا سوال ہے ہاؤ ٹو پریپیئر سی ایس ایس ایگزامینیشن 2021. ہم کیسے بہترین تیاری کر سکتے ہیں, کیا وہ ہمارے لیے اہم ہے, اس کے لیے چلتے ہیں. اس کو پڑھیے. آج ہم پڑھیں گے کہ اور سیکھیں گے 3 ایبلٹیز کے بارے میں. یہ ٹوٹل انرجی کیا ہوتی ہے, یہاں سے مار کھائی جا رہی ہے. آج ہم پڑھیں گے کہ گول سیٹنگ اور ڈٹرمینیشن کیا چیز ہے اور کیوں سب لوگ اسی پہ زور دیتے ہیں. کوئی بھی چیز جب شروع کی جاتی ہے, یہی 2 چیزیں گول سیٹنگ اور ڈٹرمینیشن جو ہے وہ ڈیمیج کرتی ہے. اور آج ہم پڑھیں گے بیکم ڈیجیٹل اینڈ ٹیکنالوجی اورینٹیڈ کیوں ضروری ہے, ڈیفائن پلاننگ اینڈ اسٹڈی ریسورسز کون سے ہیں, آرٹ آف اسٹڈی کیا ہے سی ایس ایس کے لیے, آرٹ آف پریزنٹیشن کیا ہے, دی آرٹ آف ایگزامینیشن, ہاؤ ٹو اٹمپٹ ا پیپر کیا ہے, اس پر بات ہوگی. جی آگے چلیں. اب ہمارے پاس ہے 3 ایبلٹیز ٹوٹل انرجی. دیکھیں اللہ نے انسان کو 3 صلاحیتوں سے نوازا ہے. اسپرٹ ہے تو سب کچھ ہے, اسپرٹ نہیں ہے تو پھر سمجھیں کچھ بھی نہیں ہے. اسپرٹ سے کیا مراد ہے, ہمارا عزم کا تعلق اسپرٹ سے, نیت کا ارادہ کا تعلق اسپرٹ سے, جذبات کا تعلق اسپرٹ سے, احساسات کا تعلق اسپرٹ سے, ذمہ داری کا تعلق اسپرٹ سے. یہ تمام چیزیں اسپرچول کہلاتی ہیں. روحانیت, روح سے جن کا تعلق ہو وہ ہمارا تعلق ہے. اگر یہاں سے انسان اسٹرانگ نہیں ہے تو وہ کسی بھی ایگزام میں ڈیمیج ہو جائے گا, گرے گا. حنیف آپ دیکھیے گا, آپ کی طرف اینڈ ہے, باقی آواز سب کو کلیئر آ رہی ہے نا؟ آواز اگر کلیئر آ رہی ہے تو 1 پریس کریں تاکہ یہ ایشو پھر کسی ایک سائٹ پر ہو سکتا ہے. جوائن آڈیو کریں تو آپ کو آواز آ جائے گی. چلیں, کسی ایک کا ایشو ہو تو اپنا چیک کریے گا, اگر سب کو ایشو ہوگا تو وہ یہاں پہ مینشن کریں. تھینکس کیزر, تھینکس کاشف. مائنڈ, جب انسان کی جو اسپرچول گرومنگ ہے, اگر اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کا عزم مضبوط ہے, ارادہ مضبوط ہے, فیصلہ سازی, قوت فیصلہ سازی کی مضبوط ہے, وہ جو دل کا فیصلہ ہوتا ہے نا وہ مضبوط ہے. اس کے بعد آتی ہے مائنڈ کی باری. اچھا, اب مائنڈ میں کسی کو شک ڈال دیا جائے تو اس کا ارادہ تبدیل ہو جائے, مائنڈ میں کسی کو کوئی پوائنٹ ڈال دیا جائے اس کا ارادہ تبدیل ہو جائے, تو یہ بندہ کمزور ارادے کے ساتھ ساتھ ایک ویک مائنڈ کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے مارکیٹ میں جا رہا ہے. یا جو ہے ہمارا وہ اگر مضبوط ہے اور مائنڈ کے اندر ایک دیکھیں دماغ کا کام ہے سوچنا, پروسیس کرنا, مشورہ دینا, تو اگر یہ مضبوط ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اسپرٹ کو ڈیمیج نہیں کرنا بلکہ اسپرٹ کی اب یہ ہیلپ کرے گا. اچھا, اب ہم نے مائنڈ کے اندر ہمارے جو ارادے بنتے ہیں, جو سوچیں بنتی ہیں, ان کو ہم نے دیکھنا ہے یہاں پر اس سیشن کے اندر. باڈی, اگر باڈی میرا ساتھ دے رہی ہے, مائنڈ کا ساتھ دے رہی ہے, تو یہ تینوں چیزوں کے اندر ہمیں تینوں فورسز کو, تینوں ایٹریبیوٹس کو, تینوں انرجیز کو یک مشت استعمال کرنا ہے سی ایس ایس ایگزام کے لیے.
اگر ہم نے ان تینوں کو استعمال کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، اگر ہم نے رکاوٹوں کو عبور کر لیا، تو یہ سی ایس ایس کا کراؤن ہمارا ہے. اور اگر یہ ہمارا عزم ہوا، یہ ہمارا ارادہ ہوا، دیکھیں نا جو مردان خدا ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ خدا کی مدد ہوتی ہے، ان کا مشکل میں اور مصیبت میں عزم اور مضبوط ہو جاتا ہے، ان کو اپنی منزل اور قریب نظر آنے لگے. جتنی مصیبتیں مشکلات زیادہ ہوں گی، ان کو عزم اور قریب وہ محسوس کریں کہ منزل قریب آتی جا رہی ہے. آپ اس سے ایگری کریں گے نا؟ بالکل. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. اب یہ جو گول سیٹنگ ہے، ڈٹرمینیشن ہے، یہ گول سیٹنگ ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو بتانا ہے کہ بھائی میں آئی ول آئی کین، میں کر سکتا ہوں. جس نے سی ایس ایس کو، آئی ایس ایس بی کو، پی ایم ایس کو، کسی ایگزام کو، کسی ٹیسٹ کو مشکل بنا لیا ہے، اس کے لیے کافی ہے کہ وہ یہ سوچے کہ یار مجھے خدا نے وہی صلاحیتیں دی ہیں، مجھے بھی روح دی ہے، مجھے بھی دل دیا ہے، دماغ دی ہے، باڈی دی ہے، اور میں کرائٹیریا پورا کر رہا ہوں. تو اٹ مینز دیٹ کہ آئی ول آئی کین. اچھا، اب جب یہ آئی ول آئی کین ہوا تو پھر دوسری بات یہ آ جاتی کہ آئی ول اسٹرائیو، میں تو اسٹرگل کروں گا. اب جو چیز بھی مجھے روکے گی، میں رکنے والا نہیں ہوں. مجھے میرا دوست کہے گا کہ نہیں یار سی ایس ایس کا ایگزام نہ دو، فلانا مسئلہ ہے، نہ میں نہیں رکنے والا. اب میں آئی ہیو ڈیسائیڈڈ ناؤ، یہ میرا گول ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اپیئر ہونے سے پہلے آپ پر پھر اٹیک ہوگا کہ یار اپیئر نہیں ہوتے. مائنڈ جو ہے نا وہ اپنی، کیونکہ معاشرہ اس وقت کمزور عزم اور کمزور ارادے اور متزلزل عزم اور متزلزل ارادے کا حامل ہے، اور ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ وہ مجھے پہلے تو نہیں روکیں گے، لیکن اپیئر ہوتے ہوئے روک لیں گے. اور جب اپیئر ہوتے ہوئے روک لیں گے، پھر میرے لیے مشکل اور بڑھے گی، مجھے اپیئر ہی نہیں ہونے دیں گے. پھر میں یہ یقین مجھے ہو کہ مجھے یہ منزل مل جائے، یہ یقین مجھے ہو کہ یہ منزل مجھے مل جائے گی. I will clear the test. مجھے یہ شک کوئی ڈال دے کہ نہیں تم ٹیسٹ ہی کلیئر نہیں کر سکتے ہو. بھائی سٹیپ بائی سٹیپ، سلولی، لٹل بائی لٹل، ٹائم ٹو ٹائم، ریگولرلی، کیوں نہیں میں اپنی منزل تک پہنچوں گا. بھول جائیں ان سب سے کہیں میں اس بات کو نہیں مانتا، میں I have decided، میں ڈیسائیڈ کر چکا ہوں، اب میں نے کودنا ہی کودنا ہے. کیا ہوگا؟ 3 چانس ضائع ہوں گے. کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے کہ یار ٹیسٹ نہیں کلیئر کر سکا. اور بھائی ٹیسٹ نہ کلیئر کر سکنا اللہ کی قدرت ہے، کیا پتا خدا مجھے کہاں لے کے جانا چاہے. اچھا جی آپ نے بڑا ٹیسٹ کلیئر کر لیا، بڑی بات ہے، بڑی زبردست بات ہے بھائی، کلیئر کر لیے یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. نہیں کلیئر کر سکا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، میں نے تو اپنا پورا زور لگایا. یہ چیز کہ ٹیسٹ نہ کلیئر کر سکنا، یہ چیز آپ کو فیئر آف فیلئر کی طرف جو لے کے جاتے ہیں، ان لوگوں سے کٹ جائیں. ان لوگوں کو کہیں کہ یار اللہ حافظ. جو لوگ آپ کا حوصلہ توڑیں، جو لوگ آپ کو ڈسکریج کریں، بلکہ میں تو وہی بات آپ سے کہوں گا کہ جو آپ کو ڈسکریج کرے، آپ کے اندر آگ بھڑکنی چاہیے کہ میں اب اس کو کامیاب ہو کر بتاؤں گا. پھر آگے چلتے ہیں. یہ یقین ہونا کہ اللہ نے آپ کے اور میرے ساتھ بے عدلی نہیں کی، یہ یقین ہونا یہ جو آپ کو سیشن مل رہا ہے، کیا یہ اللہ کی مدد نہیں ہے آپ کو؟ لیٹس سی فار ایگزامپل، گائیڈ کر رہے ہیں آپ کو یوٹیوب پہ، کتنے لوگ گائیڈ کر رہے ہیں، کتنے لوگ ٹریننگ دے رہے ہیں. آپ کودیں تو صحیح، آپ ہمت تو کریں. آپ نے اگر کودا، ہمت کی، تو پھر یہ ریسورسز اللہ کی طرف سے ہے نا. پھر آپ کہیں کہ پہلے میں کوشش کروں گا پھر اللہ سے مدد طلب کروں گا. میں نے کوئی کوشش نہیں کی اور میں نفل پڑھ رہا ہوں، وظیفے کر رہا ہوں، اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ مہربانی کر پاس کر دے، ایسا پاسبل نہیں ہے.
پہلے کوشش ہوگی, 100% کوشش کریں گے, جان ماریں گے, پھر کوشش کریں گے, پھر کوشش کریں گے. 3 ہمارے پاس چانسز ہیں, اور ان 3 چانسز میں ہم کم سے کم یہ جو ہمارے پاس فائنینشیل کرنچ نام کی چیز آئی ہوئی ہے, یا جس نے ہمیں اس چیز سے روکا ہوا ہے کہ آپ لوگ افسر نہیں بن سکتے, اس چیز یہ ہمارا حق ہے, ہم کوشش کریں گے. اللہ جو انسان کوشش کرتا ہے ضرور اس کی مدد کرتا ہے. اور ایک اور بات, یہ سوچنا کہ یار تھوڑی سی بندہ ایک وہ لیوریج لے لیتا ہے نا انسان کے اندر, جو انسان کی معاشرے نے جو تربیت کی ہے, یار اگر رہ بھی گیا نا اس باری تو اگلی کوشش میں تو ہو ہی جاؤں گا. اور اسے کہ نہیں 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 نہ نہ, یہ کام نہیں کرنا, یہ میرا پہلا اور آخری چانس ہے, میں نے ہٹ کرنا ہی کرنا ہے اور ون کرنا ہی کرنا ہے. آپ کی آنکھوں میں وہ چمک ہو کہ یہ میرا پہلا اور آخری چانس ہے, تبھی تو آپ کھڑا کر کے محنت کریں گے, تبھی تو آپ ڈٹ کے محنت کریں گے. کبھی ایسا ایگزام میں آیا, فائنل ایگزام ہو رہا, بندہ کہے چلو اگلے سال پھر دوبارہ دے دوں گا, اس سوچ سے جانے والا بندہ تو کبھی کامیاب ہوا ہی نہیں. So things are like this. اب یہ فیئر آف فیلئر تو اوپر ڈسکس ہو گیا, لیکن یوفوریا ڈسکس نہیں ہوا. یوفوریا یہ ہے کہ جب انسان کو کامیابی مل جائے, اس کامیابی میں ایسا نشے میں گم ہو جائے اسے خبر ہی نہ ہو, وہ سارے وعدے وعید جو خدا سے کیے, جو عہد و پیمان کیے, جو ہی وہ اس پوسٹ پر آتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے. تو اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اسپرچولی تو کم سے کم ویک ہو کر اس جنگ سے لڑا نہیں جا سکتا. کوئی بھی جنگ ویک اسپرٹ سے, کمزور عزم اور کمزور ارادے سے, تو ہمیں یہ اس ایریا میں بہت زیادہ دھیان کی ضرورت ہے. بس دھیان چاہیے کہ کہیں کوئی چیز مجھے ڈیمیج تو نہیں کر رہی, کوئی چیز میرے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے, اور ان کو ہٹاتے جائیں. اپنی راہ سے خود کانٹے ہٹائیں, دوسروں سے مت مانگیں کہ میری راہ سے کانٹے ہٹاؤ. وہ جب آپ کا ہاتھ 1 قدم آپ نے اٹھانا ہے, اس کے بعد 9 قدم اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. جی بلال آگے. دیکھیں ایک زمانہ تھا کیسٹیں چلتی تھیں سی ایس ایس کے لیے, ایک زمانہ تھا ایک کیسٹ میں اس نے ریکارڈنگ کر کے ٹیچر نے دے دی, لوگ کیسٹیں سنتے تھے ہیڈ فون لگا کے آڈیو ٹیپ پہ. مختار شاہ صاحب یہاں پرانے آدمی بیٹھے ہیں, سینئر ٹیچر بھی ہیں, ٹرینر بھی ہیں. وہ ٹیپیں لوگ سنتے ہوتے تھے, اور وہ ٹیپ سننے کے بعد وہ کیسٹیں جاتی ہوتی تھی. پھر یہ آہستہ آہستہ بات فلیش پر آ گئی, یو ایس بی پر آ گئی, پھر آہستہ آہستہ ڈیجیٹل دور آتا گیا, کتابیں بھی چل پڑیں. اب وہ دور نہیں ہے کتابیں پڑھنے کا, گھر پہ لائبریری بنانے کا. اب پیپر ورلڈ ختم ہو رہی ہے, ڈیجیٹل ورلڈ ایمرج ہو رہی ہے. اب آپ کے ریسورسز اور ذرائع ڈیجیٹل ہوتے. اب وہ لوگ جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن والے ہیں, وہ ڈیجیٹل اورینٹڈ, جو ڈیجیٹل لرنڈ اسٹوڈنٹس ہیں, اور ان کے لیے وہ زیادہ بہتر سافٹ کارنر رکھتے ہیں. جو بندہ ٹیکنالوجیکل اسٹرانگ ہو, وہ کہتے ہیں یار یہ کل ہمیں اس نے بڑی ہیلپ دینی ہے, ورلڈ تو کہیں اور جا رہی ہے, تو اس کو وہ پریفرنس بھی دیتے ہیں, اور وہ بندہ بہت اچھی تیاری بھی کر لیتا ہے. تو ہمیں اب آن لائن ورلڈ سے اپنا شیئر گریب کرنا ہے. یہ فیس بک دیکھیں نا, 3 گروپ ڈیوائیڈ کر لیں. ایک وہ اسٹوڈنٹ ہیں ابھی جو فون کال 4 کتابیں کہیں سے مانگ کر سی ایس ایس کر رہے ہیں, اولڈ پیٹرن پر ہیں. اب ورلڈ اتنی فاسٹ ہو چکی ہے کہ اس کو تو پہلے تو کتابیں اکٹھی کرنے کے لیے 25,000 روپیہ چاہیے, اس کو تو وہ کتابیں پڑھنے کے لیے تیاری کے لیے 5-6 سال چاہیے, اور پھر پتہ نہیں ہو. اب وہ دور ختم ہو گیا کہ جو ٹیلی فون کال اور میسج پہ چلتا تھا, یہ کال کر کے کوئی آپ کو بتا دے. اب وہ دور آ گیا. اچھا ایک اور قسم ہے, وہ واٹس ایپ اورینٹڈ لوگ ہیں. وہ واٹس ایپ اورینٹڈ میں بہت زیادہ واٹس ایپ گروپ میں چلے جائیں گے, وہاں پر کوئی چیز آ جائے گی, وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے, لیکن واٹس ایپ سے آگے ٹیکنالوجائز نہیں کیا انہوں نے اپنے آپ کو. ایک اور قسم ہے, اور وہ فیس بک اور ٹویٹر اور لنکڈ ان اور میسنجر تک محدود ہے. یہ لوگ بھی اپنے آپ کو ڈیجیٹل مت کہیں. ڈیجیٹل وہ ہے جو ڈیجیٹل پروڈکٹ سے فائدہ اٹھا رہا ہے. جس کے پاس زمین پڑی ہے اور وہ زمین سے فائدہ نہیں اٹھا رہا, خدا را اس کو کسان مت کہیں, وہ کسان نہیں ہے.
وہ ذمہ دار نہیں ہے. جس نے زمین سے فائدہ اٹھا رہا ہے، فصل لے رہا ہے، باغ کچھ فائدہ لے رہا ہے، وہ بندہ، اس کو کہیں آپ. جس نے کبھی پیسے سے فائدہ نہیں لیا اس کو سرمایہ کار مت کہیں. سرمایہ کار وہ ہوتا ہے جو پیسے سے پیسہ بنا رہا ہو، منی ایٹ ورک ہے. جو پروفیشنل ہے، جو اس کام کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتا، اس کو پروفیشنل کہتے ہیں. تو وہ جو پروفیشنل ہے اس کی یہی ڈیفینیشن ہے کہ وہ اپنے پروفیشن کو اپنے روزگار کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو اس کو ہمیں ڈیجیٹلائز ہونا ہوگا. آگے ہم بات کریں گے کہ کیسے ڈیجیٹلائز ہونا ہے. جی اب ہم نے یہ پہلے ڈیفائن کرنا ہے کہ بھائی میں جنگ میں جا رہا ہوں، بارڈر پر جنگ ہے، کون کون سے ہتھیار، کیا طریقہ کار ہوگا، کیسے لڑیں گے. بھائی مکے تو نہیں مارنے، یہ جان تو ایسے نہیں کہ لڑائی لڑنے کے جو ریسورسز ہیں، سورسز ہیں، ان کو بھی تو ڈیفائن کرنا ہے. سب سے پہلے مشکل آئے گی آپ کو آپشنل سبجیکٹ کی سلیکشن میں. اس پر میں نے انجینئر بلال صاحب کو اور خالد خان صاحب کو کہا ہے، حمزہ، ناصر کو اور ایرا کو، کہ یہ جو ٹیم ہے ہماری کہ یہ ڈیفائن کرے کہ کیا اس پر علیحدہ سے سیشن ہو، کیونکہ آپشنل سبجیکٹ سلیکٹ کرنے کا ایک لمبا پروسیس ہے. اور ایک دفعہ آپ نے غلط سبجیکٹ سلیکٹ کر لیا، مصیبت پڑ گئی، تو سارا سی ایس ایس اسی پہ بیس کرتا ہے. ایک سبجیکٹ آپ کو لے ڈوبے گا. تو ہر سبجیکٹ کو پرکھیں گے بھائی کہ سبجیکٹ کے اندر کیا ہے اور میری اس وقت پوٹینشیل کیا ہے، اور یہ سبجیکٹ میں پاس کروں گا. خالی پاس تو نہیں کرنا، میں نے تو اس میں اچھے نمبر گاڑنے. تو مجھے سبجیکٹ سلیکشن کے اندر پرابلم آئے گی. اس کے لیے ہم سیشن کو ہی علیحدہ کرنا چاہیں گے کہ یہ سیشن اس سیشن کے اندر نہیں آئے گا. اور اس کے بعد کریکولم سے گزرنا ہے. اگر ہم سبجیکٹ سلیکشن کر لیتے ہیں، کمپلسری کا کیا کریکولم ہے، پڑھ تو لیں کریکولم کیا ہے. فیڈرل پبلک نے، میں نے اپنی سائٹ پہ سارا کریکولم ڈالا ہے، کمپلسری کا بھی ECTI پاکستان پر، کمپلسری کا بھی، اور آپشنل کے تقریباً میجورٹی کا سبجیکٹ. ابھی اور بھی ڈلتا جا رہا ہے جو لیکن کیونکہ سبجیکٹ 7 گروپ ہیں اور کسی میں 5 ہیں، کسی میں 7 سبجیکٹ ہیں، کسی میں 6 ہیں، کسی میں 5 ہیں. تو آپ نے کریکولم سے گزرنا ہے. دوسرا کام، پہلا کام سبجیکٹ سلیکشن کرنا ہے آپشنل کا، اور وہ اتنا بیسٹ سبجیکٹ سلیکشن ہو جس پر کبھی دوبارہ بات ہوگی. اس کے بعد آپشنل پر بات ہو، آپ کیا کہتے ہیں اسے، کریکولم سے گزریں گے. اب ہم نے تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے پاسٹ پیپر کو ریڈ کرنا ہے. اب مائنڈ بنانا ہے کہ بھائی کریکولم تو پڑھ لیا، پاسٹ پیپر میں کیا آتا رہا. یہ 5 سالوں کے پیپر بھی اپنی سائٹ پہ موجود ہیں ECTI پر. ایک کلک پر آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انہیں، PDF کی صورت میں بھی پڑھیں. تو پاسٹ پیپر سے مجھے اندازہ ہوگا کہ یہ جو ایگزامینر ہے اس نے کیا کیا مانگتا رہا ہے، کیا کیا دیتا رہا ہے. اس پر بھی ایک علیحدہ سیشن کریں گے ہم، بلکہ سیشنز کریں گے. اور جو پیڈ ٹریننگ ہو رہی ہے ہماری، یہ 14 اگست سے شروع ہو رہی ہے. آلموسٹ ممبرز اب بہت تھوڑے ہم لیں گے تاکہ اچھی ٹریننگ سے اچھا رزلٹ پروڈیوس کر سکیں. وہ سٹفنگ نہیں کریں گے کہ اندھا دھند بندے آگے اور ان کو رکھ لیا. میں تو انٹرویو لے کے رکھتا ہوں کہ یار یہ کر بھی سکے گا، اس کے اندر اتنی ہمت ہے، یہ اتنا کریجیس ہے کہ یہ اس فائٹ کو، یہ نہ ہو کہ آدھے میں ہتھیار چھوڑ کے بھاگ جائے. پھر یہ استاد کی انسلٹ ہے، کیونکہ وہ ساری زندگی استاد پر ٹیگ ہوتا ہے جو وہ، اور پھر وہ خود بھی نہیں اٹھ پاتا. سو یہ جو پاسٹ پیپر ہیں، اس کے بعد آپ نے کریکولم کو جب کر لیا، کریکولم کو اپنے پاس ایک سیٹ اپ بنانا ہے. ہم نے اس میں سارا کریکولم ہمارے پاس ہوگا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا، اور اس کے مطابق ہماری تیاری ہوگی. کریکولم کو ہم خود ایکسپینڈ کریں گے. پاسٹ پیپرز کلیکٹ کریں، اور پھر جو ریفرڈ بکس ہیں PDF فارمیٹ میں، وہ بھی میرے پاس ایک سٹاک ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ میں کسی سائٹ پہ جا کے ریفر بکس دیکھتا رہوں، کل وہ سائٹ ڈی رینک ہو جاتی ہے یا ہٹ جاتی ہے یا آف ہو جاتی ہے، تو میں منہ ہی دیکھتا رہوں کہ اب تیاری کی، اور اسی میں ہی میرا ٹائم گزرتا رہے کہ ایک PDF بک کے لیے پورا دن میں نے لگا دیا. لو جی PDF بک ہی نہیں مل رہی.
تو میری سائٹ پر ECTI پر میں یہی ہیلپ کر سکتا ہوں, ECTI کی ٹیم یہی ہیلپ کر سکتی ہے کہ تمام PDF بکس جو ریفرڈ بکس ہیں آلموسٹ الحمدللہ تھینکس ٹو مائی ٹیم کہ انہوں نے ساری آن لائن بکس جو ہیں وہ PDF فارمیٹ میں یا اس سے ملتے جلتے فارمیٹ میں رکھی ہیں. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں, کوئی اس پر آپ کو کاسٹ نہیں پڑے گی. جی بلال آگے. اچھا اب آ جاتا ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل کام. ٹیکنیکل کام یہ آ جاتا ہے کہ گوگل جو ہے, جو اس وقت سب سے بڑا سرچ انجن ہے, اسی کا پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے ہم گوگل کی ایک شیٹ بنائیں گے. گوگل شیٹ, اگر بلال آپ علیحدہ سے دکھا سکیں کہ گوگل شیٹ کیا ہے تو بہت اچھا ہو جائے گا. if is it possible, اگر پاسبل نہیں ہے تو ٹھیک ہے. آپ لوگوں کی جو یہ CSS کی جو پریپریشن ہے, اس میں انجینئر بلال احمد اوان صاحب اور خالد خان صاحب, حمزہ اور یہ حریرہ, یہ 4 لوگوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. دن رات آپ لوگوں کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ خصوصاً پاکستان کے وہ بچے وہ بچیاں جو خواب ہی دیکھتے ہیں CSS کا, لیکن ان کو حقیقت کا روپ دیا جائے, ان سے دعائیں لی جائیں. اسی لیے انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ اب فری ان لوگوں کو, وہ جو بہت دور ہیں اور انہیں سمجھ نہیں ہے, ان کو کچھ نہ کچھ دیا جائے. یہ گوگل شیٹ ہے, یہ آن لائن ہے. جی میل اگر آپ کا بنا ہوا ہے تو یہ بن جائے گی, اور اس پر ہم لکھیں گے CSS, اوپر جس کا ٹائٹل ہوگا اس پہ لکھیں گے CSS ایگزام پریپریشن 2021. یہاں پر ہم یہ لکھ دیں گے CSS ایگزام پروسیس یا ایگزام پریپریشن 2021, اور اس پر ہم سب شیٹس بنائیں گے 12 سبجیکٹس کی, جو ہمارے 6 کمپلسری ہوں گے اور 6 آپشنل ہوں گے. تو ہم ساتھ ساتھ نیچے شیٹ ایڈ کرتے جائیں گے. پہلا ہم رکھیں گے انڈیکس کا پیج, پہلا رکھیں گے انڈیکس کا, اور اس کے بعد پیپر 1 پیپر 2, اس پیپر 1 کی جگہ آپ نام لکھ لیں, پیپر 2 شیٹ 3 ہو جائے گی, شیٹ 3 پیپر 2, شیٹ 4 ہو جائے گی پیپر 3. اب یہ ہماری شیٹس بنتی جا رہی ہیں جس پر ہم آگے کام کریں گے. یہ پارٹ 1 ہے, یہ آن لائن رہے گا. مجھے نہ ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت پڑے گی, نہ مجھے اس کو, میرا کمپیوٹر خراب ہو گیا جی کوئی ایشو نہیں ہے, کسی اور کا یوز کر لیں, وہ جی میل اپنی ID نکالیں اور اس پہ آپ اپنی شیٹس پہ چلے جائیں. گوگل آپ کو فری دے رہا ہے ریسورسز, اور ایڈوانس ریسورسز ہیں. نہ میری سپیس خرچ ہو رہی ہے, نہ میرا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, اور پڑھی رہیں. فرض کے بجلی چلی جاتی جس طرح بھی چلی گئی, وہ باہر سے ٹرک گزرا گلی سے, اس نے تار توڑ دی اور بجلی چلی گئی, لیکن میں رکنے والا نہیں تھا. میں نے اپنے عزم کو کہا کہ اگر لیپ ٹاپ بند ہو گیا ہے تو موبائل کدھر ہے, تو موبائل سے پھر میں آ گیا. لیکن میں نے یہ عزم اب مشکلات آئیں گی لیکن آپ نے عزم نہیں توڑنا. اگر عزم ٹوٹ گیا پھر آگے کام نہیں آپ کا. شیٹ 1 شیٹ 2 شیٹ 12 شیٹیں آپ بنا ڈالیں گے, اور ان شیٹ کا نام بہت آسان ہے. اگر آپ کو مشکل لگے میری ٹیم حاضر ہے آپ کو شیٹ بنوانے میں. اب تک ایک سیمپل شیٹ بنا کر بھی آپ کو گروپ میں ڈال دے گی, تاکہ اب اس کا فائدہ کیا ہے. اب ایک اور کام کریں گے کہ ہم ایک اور کروم میں ایک اور کھولیں گے, اور وہ کھولیں گے گوگل ڈاکس. یہ ادھر ہی کھلی رہے, ایک گوگل ڈاکس کا علیحدہ سے ہم ونڈو کھول لیں گے. اور جب گوگل ڈاکس کھولیں گے تو یہاں پر ہم نے 12 شیٹس بنانی ہیں, اور ہر ڈاکومنٹ ایک پیپر کا ایک ڈاکومنٹ ہوگا. یعنی ہمیں جو بھی آن لائن ریسورسز ہوں گے ہم وہاں پر لکھتے جائیں گے. مثال کے طور پر کوئی آرٹیکل ہے, کوئی کنٹینٹ لکھا ہوا ہے, کوئی ریفرنس ہے, تو یہاں ہم اس شیٹ میں ڈالیں گے. اب پہلی شیٹ ہوگی انگلش ایسے, مثال دیتا ہوں, انگلش ایسے کی آپ شیٹ بنا لیں, ڈاکومنٹ بنا لیں, فائل بنا لیں. انگلش ایسے کی دوسری آپ فائل بنا سکتے ہیں, انگلش پریسین اس کی. تو آپ یہ ایک شیٹ بنائیں گے. اب اس کا آپ نے لنک یہاں سے اٹھانا ہے. وہ اگر آپ تھوڑے سے ٹیکنالوجیکل اسٹرانگ ہیں
ٹیکنالوجیکلی اسٹرانگ ہیں تو آپ کیا کریں گے, یہاں سے لنک شارٹنر بنا کے کروم میں آپ ایڈ کریں گے لنک شارٹنر, تو کروم ایکسٹینشن لکھیں گے لنک شارٹنر کروم ایکسٹینشن, تو وہ آپ کا لمبا لنک اس کو شارٹ کر کے بنا دے گا, اور یہاں سے لنک کاپی کر کے گوگل کی شیٹ میں, جو گوگل شیٹ میں وہاں پر یہ لگا دیں گے, بھئی پہلے پیپر کے بارے میں جو چیز ہے وہ یہاں پر آ گئی. گوگل شیٹ میں چلے گئے, وہاں پر ہم نے گوگل ڈاکس کا لنک پیسٹ کر دیا کہ اگر مجھے وہ آپ کا جو گوگل شیٹ بن رہی ہے وہ آپ کی ایک ریکارڈ بک ہے, وہ آپ کا ایک آن لائن ایکٹیو ریسورس ہے جس پر 12 کی 12 جو گوگل ڈاکس کھلی ہوئی ہیں مختلف سبجیکٹس کی, 6 کمپلسری اور 6 آپشنل, ان کو آپ یہاں لا کر ان کے لنک بنا کر ان کے لنک کو شارٹنر بنا کر یہاں پر پیسٹ کر دیں گوگل شیٹ میں. پہلی شیٹ میں جس طرح پہلی شیٹ ہوگی گوگل شیٹ, آپ دیکھیں نا ذرا, آپ جو پہلا سبجیکٹ ہے انگلش ایسے, اس میں انگلش ایسے کا لنک پیسٹ کر دیں کہ جب کبھی اس لنک پہ کلک کریں گے وہ سیدھا آپ کو گوگل ڈاکس میں لے جائے گی, لو جناب آپ انگلش ایسے پر آگے. وہاں پر آپ نے کسی سے کوئی کاپی کیا, کوئی آپ نے آرٹیکل پڑھا وہاں پر کاپی پیسٹ کر لیا, اور کوئی چیز ریسورس آپ نے وہاں پہ اکٹھا کیا تو وہ آن لائن رہے گا. اچھا, اسی میں آپ جو ریلیٹڈ ویب سائٹس ہوں گی, ہیلپنگ ویب سائٹس ہوں گی, وہ بھی آپ یہاں پہ لنک ڈال سکتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے ایک ویب سائٹ ملی یونائٹڈ نیشن کی, تو وہ میں نے یہاں پر اس کا لنک ڈال دیا. کوئی آرٹیکل کا لنک مجھے ملا, میں نے گوگل شیٹ میں انگلش ایسے کا آرٹیکل ملا, کوئی ریفرنس بک, کوئی بھی مجھے لنک ملتا ہے وہاں سے میں لنک شارٹن کروں گا اور یہاں پہ لنک ڈالتا جاؤں گا کہ جب کبھی مجھے تیاری کرنی پڑے اور دیکھنا پڑے تو وہاں اس کی ڈیٹیلز بنی پڑی ہوں گی. میں ایک سیمپل ڈاکومنٹ بنا کر اس پر ایک علیحدہ سے ہیلپنگ ریسورس بنا کر آپ کو انشاءاللہ گروپ میں ڈال دوں گا. یہ ابھی اس کو زیادہ ایکسپینڈ نہیں کرتے, لیکن ٹیکنالوجیکلی اتنا سٹرونگ یہ طریقہ کار ہے کہ یہ آن لائن ریسورسز آن لائن ہی رہتے ہیں اور آپ ان سے فائدہ لے سکتے ہیں. اور یہ جو بچے ایڈوانس لرننگ کر رہے ہیں لمز کے, جو سی ایس ایس کے ٹاپرز ہیں, ان کی یہ سیکرٹس آؤٹ کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ اگر سکھائے بھی تھے تو ہم لوگوں نے ہی سکھائے تھے, اور اسی لیے سکھائے تھے کہ وہ ٹاپ کریں. اور وہ یہی وجوہات ہیں کہ ٹاپرز اپنے وہ سیکرٹ نہیں بتاتے کیونکہ ان کو بتاتے ہوئے جھجک آتی ہے کہ یار یہ بھی کوئی سیکرٹ ہے, لیکن یہ ایک ایڈوانس سٹیپ ہے جس سے وہ لوگ اس سے بھی فاسٹ ہو جاتے ہیں. تو 2 سکلز آپ کو بڑی سادہ طریقے سے آ گئیں کہ گوگل ڈاکس اور گوگل شیٹ. گوگل شیٹ کے اندر گوگل ڈاکس کے لنکس رکھے ہوئے, ان ہیلپنگ ویب سائٹس کے, ہیلپنگ ریسورسز کے, ریفرنسز کے لنکس رکھے ہوئے, ٹاپک وائز, کریکولم وائز میں نے اس کی سیٹنگ کی ہوئی ہے, جو کہ میرے پیڈ جو ٹریننگ ہے اس میں اس کی پوری ایک ترتیب ہوگی سو دیٹ کہ وہ ہر وقت آن لائن رہیں, اور وہ یہ بکس کے لانجے میں یا یار مجھے یہ فارورڈ کر دینا, وہ مس مینجمنٹ ہو جائے گی ساری, اور جتنا دماغ کو الجھائیں گے دماغ اتنا پریشان ہوگا. اور سٹیٹ آف مائنڈ اتنا اہم ہے سی ایس ایس میں کہ اگر کوئی رشتہ دار جھگڑا کرنے آئے بھی نہ تو اسے چائے پلا کے مٹھائی کھلا کے رخصت کر دیں, بھائی تو ٹھیک کہہ رہا ہے اور تو جو کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے خوش رکھے, تیری بات صحیح ہے, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا, اس کی جان چھڑائیں, کیونکہ سٹیٹ آف مائنڈ کو ڈیمیج نہیں ہونے دینا. آگے چلتے ہیں. اچھا, اب آ جاتا ہے آرٹ آف اسٹڈی. بھائی میں نے یہ سارا کچھ کر لیا, گوگل شیٹ بنا لی, گوگل ڈاکس بنا لیا, وہ کریکولم اکٹھا کر لیا, پی ڈی ایف اکٹھا کر لیا, وہ سارا میں نے ایک اپنی شیٹ پر سارا مٹیریل سجا لیا, کمرے بنا لیے, یہ بیٹھک ہوگی, ڈرائنگ روم ہوگا, وہاں پہ یہ کچن میں برتن ہوں گے, فلاں فلاں, ہر پورے گھر کو ایک یونٹ کو نا ایک یونٹائز کر دیا نا اس کو. اس کے بعد پھر میرا اگلا کام ہے, اب جناب اگلا آرٹ آف اسٹڈی کیا ہے. اس وقت جتنی آرٹ آف اسٹڈی کی ضرورت ہے اس سے پہلے شاید نہیں تھی. آرٹ آف اسٹڈی یہ ہے کہ پڑھنے کا وہ ہنر کیا ہے. یہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں خود اپنے دماغ سے دوستوں سے پوچھ پاچھ کے گزارا کر کے تو چلوں. بھائی I need a king method because I am going to challenge the king exam in Pakistan. تو میرے پاس کنگ میتھڈ نہیں ہوگا
تو پھر آگے کیسے چلیں گے؟ 12 سبجیکٹس ہیں اور ایک ویک میں ان کو ایکولی مینج کرنا ہے. کیسے مینج کرنا ہے؟ 6 دن، ایک دن نکال دیں کہیں آنے جانے کا، کوئی اسکپ ہو جائے ہیلتھ کا. 6 دن میں ہر سبجیکٹ 2 سبجیکٹ ایک دن میں، جتنا آپ پڑھیں گے تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے، کریکولم کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن 6 دنوں کے اندر ایک دن میں 2 سبجیکٹ، ایک کمپلسری، غور سے سنیے گا، ایک کمپلسری اور ایک آپشنل. اب یہاں سے مار کھانے والے لوگوں کی دہائیاں سنیں جو اسٹوڈنٹس، وہ ان کے میسیجز پڑھے ہیں تو آپ کو رونا آ جائے گا کہ سر میں کمپلسری سبجیکٹ کو ٹائم ہی نہیں دے سکا، آپشنل پہ چمٹا رہا. مس مینجمنٹ ہو گئی. او سر میرے کمپلسری نہیں ختم ہو رہے، آپشنل. اچھا کسی نے گائیڈ نہیں کیا، کوئی ساتھ لے کے نہیں چلا. بھائی وجہ 21 سال سے 30 سال کے اندر سب سے بڑی مصیبت ہی یہی ہوتی ہے کہ انسان ایک تو تربیت لے رہا ہوتا ہے اور دوسرا کوئی اس کا خیال رکھنے والا ٹیچر، رہنمائی دینے والا دوست، کوئی ایسا جو اس کو بیک ٹو بیک چلاتا رہے اور مانیٹر کرتا رہے، وہ ہوتا کوئی نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے نقصان کہ وہ مس مینج ہو جاتا ہے. تو سی ایس ایس کے اندر مس مینجمنٹ کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹ ہار جاتے ہیں، وہ دوش اللہ کو نہ دیں، وہ دوش دیں اپنے آپ کو، دوش دیں اس ٹیچر کو جس سے رہنمائی لے رہے ہیں. کیوں نہیں انہوں نے پراپر رہنمائی کی؟ کیوں نہیں انہوں نے بتایا کہ بھائی ایک کمپلسری، دیکھو نا انصاف کا تقاضا ہے، جتنے کمپلسری اہم ہیں اتنے ہی آپشنل اہم ہیں. کسی ایک پر ہم اکتفا کر نہیں سکتے کہ یار آپشنل پہ زیادہ زور دینا ہے یا کمپلسری پہ دینا ہے. ہم نے دونوں پر ایکول فورس اپلائی کرنی ہے. ہارٹ، مائنڈ اینڈ سول، جو بھی وہ میں نے بتایا باڈی، وہ ہم نے ایکولی اس پر کتنے گھنٹے، 3 سے 4 گھنٹے ہمیں روزانہ دینے ہیں. 2 گھنٹے کر لیں کمپلسری پر، 2 گھنٹے کر لیں آپشنل پر، بس کافی ہے. سی ایس ایس کی تیاری کے لیے 4 آورز کافی ہیں. اور اگر یہ 4 گھنٹے کوئی دل سے دے دے، اس کو پھر تھوڑا سا حوصلہ رکھنا چاہیے کہ پھر اللہ کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں کرتا. اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو کریکولم آپ نے بنایا ہے اس کی سب ہیڈنگز بنائیں. مین ہیڈنگز تو انہوں نے دی ہیں نا، اب اس کو جب آپ گوگل میں ڈالیں گے تو وہ آپ کو مزید سب ہیڈنگز بنا دے گا. ان سب ہیڈنگز کو بھی آپ نے وہ جو گوگل ڈاکس بنائی تھیں آپ نے، جہاں پر آپ نے کریکولم اٹھا کے پیسٹ کیا تھا، ہر سبجیکٹ کا کریکولم پیسٹ کیا تھا، اس کریکولم کو آپ کیونکہ انٹر کر سکتے ہیں، ایڈٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ نے خود کاپی پیسٹ کیا ہے، اس میں آپ اپنی لائیو ڈاکومنٹ بنائیں گے، وہاں سب پوائنٹس بنائیں گے، پھر ان سب پوائنٹس کے آگے بھی سب پوائنٹس بنیں گے. دسمبر 31 سے پہلے ہم نے اپنی سٹڈیز کو مکمل کر لینا ہے ہر حال میں. اگر دسمبر 31 سے پہلے، تو 1 مہینہ میرے پاس بچتا ہے جنوری کا، جہاں پر میں لائیو پریکٹس کروں گا سی ایس ایس ایگزام کی، کیونکہ مجھے جنوری کا 1 مہینہ ملا. 1 مہینہ تو میری پلاننگ یہ ہے کہ جب میں گول سیٹنگ کر رہا ہوں اور آرٹ آف اسٹڈی کر رہا ہوں کہ کریکولم کو اتنا پڑھنا ہے 2 گھنٹے میں کہ میں سب سے پہلے بیسکس کو ہٹ کر لوں، بیسکس کے بعد انٹرمیڈیٹ انفارمیشن کو ہٹ کروں، اور انٹرمیڈیٹ انفارمیشن کے بعد میں اس کی جو ہائی ویلیو انفارمیشن ہے، ایڈوانس انفارمیشن ہے، ایڈوانس نالج ہے، اس کو ہٹ کروں. تو بیسک، انٹرمیڈیٹ، ایڈوانس، ان 3 پارٹس میں کریکولم کو ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ یار پہلے میں تمام کے بیسکس کو پڑھ لوں، ایس اے کی بیسکس کو پڑھ لوں، اسلامیات کی بیسکس کو پڑھ لوں. اس کے بعد میں دوسری جو سیکنڈ گو ہوگا، اس سیکنڈ گو میں اس کی انٹرمیڈیٹ لیول کی انفارمیشن ہے اس کو پڑھوں گا. پھر تھرڈ گو ہوگا، اس میں ایڈوانس انفارمیشن کو لے کر آگے چلوں گا، سو دیٹ کہ میری بیسک کا بھی ایک ٹائم رہ جائے گا، اور مجھے جب دوبارہ پڑھوں گا تو یعنی دونوں آپشنل اور کمپلسری کو میں نے ریفریش رکھنا ہے 31 دسمبر کے تک، اور یہ میرا ٹارگٹ ہونا چاہیے آرٹ آف اسٹڈی کے اندر. جی آگے.
میں نے آپ کو بتایا 3 سے 4 گھنٹے، میں 4 گھنٹے کے ٹائم کو مانتا ہوں. جو جاب کر رہے ہیں وہ جاب سے آ کے کھانا شانا کھا کے فریش ہو کے 3 سے 4 گھنٹے ان کو پڑھنا ہوگا. اگر وہ ایک دن کوئی تھوڑا کمی بیشی ہو دوسرے دن اس کو کور کرنے کی کوشش کریں، کور کرنے کی کوشش ہی. اچھا، ایک آپ کو غلط فہمی یا مس گائیڈنس آئے گی، اور وہ یہ آئے گی کہ آپ سنیں گے. میں نہیں کہتا کہ آپ ویڈیوز نہیں دیکھیں گے، آپ ویڈیوز دیکھیں، لیکن جو سیکرٹ ہے ریڈنگ کریٹس رائٹنگ. جب آپ ریڈنگ کریں گے آپ کی ریڈنگ آپ کو اچھا رائٹر بنائے گی، کیونکہ آپ کا ایگزام رائٹنگ کا ہے، ریٹن ٹیسٹ ہے بھائی. اس میں آپ کی جو آڈیو انپٹ ہے، جو ویژول انپٹ ہے، یہ 20-25% ہی رہے گی. لیکن کچھ لکھا ہوا پڑھیں گے تو ویسا لکھا ہوا کچھ لکھ پائیں گے. سو ریڈنگ ریڈنگ اینڈ ریڈنگ. سب کی انگلش اچھی نہیں ہے، ایک آدھ کوئی 2 دانے ہوں گے جن کی انگلش بہت ٹاپ کی ہوگی، اور وہ بھی انہیں کوئی اچھا استاد مل گیا ہوگا. تو اب باقیوں کی تو انگلش اتنی سٹرونگ نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ انگلش کو کیسے بیٹ کیا جائے؟ تو انگلش کو بیٹ کرنے کے لیے میرا سادہ سا فارمولہ یہ ہے، جو میرے اسٹوڈنٹس کو جن کو میں نے دیا، جنہوں نے اپلائی کیا، ان کا رزلٹ ہی بڑا اعلیٰ آیا. اور وہ رزلٹ یہ ہے کہ جنگ جو کہ اردو اخبار ہے وہ ڈیلی کی لگوا لیں، اور ساتھ دی نیوز لگا لیں. جب آپ 3 سے 4 گھنٹے پڑھتے ہیں، شام رات کو آئیں جنگ اخبار پڑھیں، اور جنگ اخبار کے اندر جو کالم ہیں کالم کو پڑھیں، ان لوگوں کی رائے جانیں. یہی کالم، بڑی غور طلب بات ہے، یہی کالم سی ایس ایس والے جو وہاں ٹیچر ہیں، جو سی ایس پی افسر ہیں، وہ بھی یہ جنگ اخبار پڑھتے ہیں، نوائے وقت پڑھتے ہیں. کالم تو لازمی پڑھتے ہیں وہ، کہ اس سے ان کی رائے جانی جاتی ہے، وہ ایک سوچ ہوتی ہے. وہی اخبار انگلش میں پبلش ہوتا ہے دی نیوز کے نام سے. کمپنی ایک ہی ہے، آرگنائزیشن ایک ہی ہے. کاش کے ڈان والے ایسا کرتے، لیکن ڈان کی انگلش آپ کے اور میرے لیول سے بڑی اگر اپ ہے تو میں تو اسی میں پھنس جاؤں گا. اب دی نیوز پڑھتے ہوئے ایک میری ٹپ یاد رکھیے گا کہ آپ کو سب سے پہلے ریڈنگ آئے، میننگز نہ آئے، نہ آپ نے وہاں سے ویکیبلری نکالنی ہے. دس از ناٹ اے گڈ پروسیس اور گڈ وے ٹو ہیو دیٹ نالج. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ریڈنگ پر عبور حاصل کرنا. آپ کو پڑھنا آئے، کیا لکھا ہوا ہے، کمپریہنشن پڑھنا آئے. یہ کمپریہنشن لکھا ہوا ہے، اچھا جی کمپریہنشن پڑھنا، کمپریہنشن پڑھنا ہی نہیں آ رہا، میننگز تو بہت دور کی بات، اور اس کا استعمال تو بہت دور کی بات، پھر اس کی گہرائی بہت دور کی بات. پہلے ریڈنگ آئے گی، آپ سب سے پہلے کامیاب ہوں گے. پہلے مہینے میں جو میری جو ٹریننگ کے اندر جو سب سے بڑا جو فیچر ہوگا کہ میں ان سے لائیو ریڈنگ کراؤں گا. جی ریڈنگ کریں. اب میں ریڈنگ پر دیکھوں گا کہ کون فلو میں آ گیا ہے، کیونکہ گھوم پھر کے باتیں انگلش کی وہی ہیں، کسی کا سٹائل اور ہوگا لیکن وہ ریڈنگ کرنا کسی کو آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ اب یہ زبان پر اس کو چڑھ گئی. جو چیز زبان پر، ایک بندے کا نام ہے مستنصر حسین تارڑ، میری زبان پر ہی نہیں آ رہا، میری زبان پر ہی نہیں آ رہا، تو میں نے اس کو لکھنا کیسے ہے بھائی؟ دماغ اس چیز کو قبول کرتا ہے جو زبان پر نہ اٹکے. تو دماغ تک جو زبان میں لے کے جا رہا ہوں، ریڈنگ کر رہا ہوں، آنکھیں اس کو پڑھ رہی ہیں، جب وہ پڑھوں گا تو دماغ پر نقش ہوگا کہ اچھا یار اس کو کمپریہنشن کہتے ہیں، اس کو ٹریجن کہتے ہیں، اس کو اسپیسیفیکیشن کہتے ہیں، اس کو فلاں کہتے ہیں. تو اس وقت تک میں جب تک ریڈنگ کو کلیئر نہیں کروں گا، جنگ اور دی نیوز کا کمبینیشن آپ کو اس قابل بنا دے گا کہ آپ بہترین تیاری کر لیں گے. اور یہ آپ کو 2 مہینے میں ہی میرے ساتھ رہتے ہوئے پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کہ آپ کو فائدہ کتنا ہوا. خود بخود مت بنائیں رجسٹر ویکیبلری کا. میں آپ کو ویکیبلری کے بارے میں کیا آپ کو گائیڈ کروں؟ پریکٹیکل یہی ہے کہ آپ پڑھیں، انگلش میں پڑھیں، انگلش میں سوچیں، انگلش میں سمجھنے کی کوشش کریں. بس کچھ ویکیبلری کی لسٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. نار یاد رہیں گی آپ کو، کیونکہ وہ پریکٹیکل جہاں استعمال ہوئی ہے ویکیبلری، اس چیز سے آپ اگر ریلیٹڈ ہیں
اور اس چیز سے آپ اگر ایسوسیٹڈ ہیں تو وہ چیز آپ کو سمجھ آئے گی. اگر میں علیحدہ سے ویکیبلری بناؤں تو ڈکشنری پوری بھری پڑی ہے، ختم ہی نہیں ہوگی، 20 سالوں میں بھی ڈکشنری ون نہیں ہو سکتی. تو میرے جو کام کی ویکیبلری ہے اب اس کو غور سے سنیں. انگلش کے اندر لٹریچر کی ویکیبلری ہے، کرنٹ افیئرز کے اندر پولیٹیکل، جیوگرافیکل، بیوروکریٹک ویکیبلری ہے. اور یہ ویکیبلری مجھے پریپیئر کرنی ضرورت ہی نہیں ہے پریپیئر کرنے کی، کہ یہ پریپیئر کرنی ہی نہیں ہے، ویکیبلری خود بخود دماغ میں آ جائے گی. میں نے ایک کالم پڑھا، اس میں لکھا تھا ڈیپوزڈ پرائم منسٹر، معزول وزیر اعظم. اب میرے ذہن میں آ گیا ڈیپوزڈ پرائم منسٹر، تو وہ پورا نقشہ اور وہ پورا سینٹینس، وہ پورا کالم میری یادداشت میں رہے گا، نہ کہ خالی ڈیپوزڈ کے کیا معنی ہے. وہ تو جب استعمال ہوگا مجھے خود بخود سمجھ آ جائے گا. تو مجھے آج تک اردو کی ویکیبلری پریپیئر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اف آئی ایم اسپیکنگ پشتو، مجھے پشتو کی ویکیبلری پریپیئر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اور اگر میں پنجابی بولتا ہوں تو پنجابی کی ضرورت نہیں پڑی، اردو کی ضرورت نہیں پڑی، بلوچی کی ضرورت نہیں پڑی. تو پھر میں انگلش کی کیوں ویکیبلری اکٹھی کر رہا ہوں؟ یہ تو ٹائم ویسٹ ہے. فیس بک اور آن لائن جو جتنے بھی گیجٹس ہیں یا ریسورسز ہیں، یہ رشتہ داروں کی گپیں ہو گئیں، رشتہ داروں کے فلاں کا رشتہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اس پر جا کے ٹانگ اڑا دی، فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ، اس پر اپنا ساری انرجی جو تھی، جو میرے پاس ٹوٹل انرجی تھی، وہ ساری ادھر لگ گئی، مسائل کو ڈسکس کرتے ہوئے لگ گئی، انجوائمنٹ کے اوپر لگ گئی. تو پھر سی ایس ایس تو ایسے نہیں ہوتا. یہ تو بڑی مشکل سے انسان اس خون پسینے سے اس چیز کو گرو کرتا ہے نا، اور پھر اس کے بعد اس فصل کو کاٹتا ہے. یو ہیو ٹو بی کیئرفل. یہ جو آپ کا ٹائم بریچ کرتے ہیں نا، ٹیلی ویژن ہو گیا، فلمز ہو گئیں، ڈرامہ ہو گئے. اب میں نے ارطغرل کی ہسٹری سے واقف ہوں، لیکن خدا گواہ ہے میں نہیں دیکھ پایا، نہ دیکھوں گا. میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. میں نے اپنی پریارٹی لسٹ بنائی، اس میں نہیں آ رہا. وہ اسٹیٹ آف مائنڈ کے بارے میں بات کر چکا ہوں. بار بار اپنے عزم کا اعادہ کریں. آپ دیکھیں کہ میں کہاں پہ جا رہا ہوں، میں نے کہاں پہ جانا ہے. دیکھیں کل میں جب سی ایس ایس کر جاؤں گا، میرے دوست احباب رشتہ دار عزیز مبارکبادیں دیں گے، یہ یوفوریا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، بڑے لمبے درخت ہوں گے، میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں گا، میں فلاں جگہ پر. وہ بات کی باتیں ہیں، فیوچر میں نہیں جانا ہے. اگر فیوچر میں چلا گیا، یوفوریا میں چلا جاؤں گا، اسی نشے سے اور جب میں نے ایفرٹ ہی نہیں کی اور خواب دیکھ رہا ہوں، تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا. یہ جو میں نے گوگل ڈاکس اور گوگل شیٹ پر آپ کو امپورٹنٹ، کیونکہ انسان اپنی یاداشت پہ بھروسہ نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے، اس کو ریکارڈ کر لے تو زیادہ اچھا ہے. اچھا یار یہ تو بڑا زبردست ریفرنس تھا، اس کو تو پڑھ لیتے ہیں. اور بار بار جب آپ گوگل شیٹ سے تو آپ کے پاس 12 سبجیکٹ کی 12 شیٹیں کھلی ہوں گی، اور ان کے اندر دوسری 12 ڈاکومنٹس کے لنک یوٹیوب کی بات کی یا لائیو بات کی، یہ آپ کے لیے آدھا پونا گھنٹہ اس کو سی این این بی بی سی یہ بہت ہی اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو آپ کے لیے بینیفیشنٹ ہے. یہ وہ انگلش میں بات کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے، ان کے وہاں پر ڈسکشنز چلتی ہیں. ہمیں انگلش کو سیکھنے کے لیے یہ بہت ہیلپنگ ریسورس ہے سی این این اور بی بی سی. وہ جو استعمال کرتے ہیں جارگن، اکنامکس کی بات کریں گے تو اکنامکس کے جارگن استعمال ہوں گے، میڈیکل کی بات کریں گے تو میڈیکل کے جارگن، خاص زبان کو جارگن کہتے ہیں، ٹیکنیکل لینگویج کو جارگن کہتے ہیں. تو کل اگر ٹیکنیکل لینگویج یوز کرنی پڑ گئی یا ریفرنسز یوز کرنے پڑ گئے تو ہمیں یہ جارگنز کی ضرورت پڑے گی.
تو یہ CNN BBC جو اپنے اپنے وہ ویڈیوز دکھاتے ہیں، الجزیرہ، تو اس پر ہمیں ان چیزوں کے بارے میں جاننا، ان چیزوں پر بات کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، کیونکہ ہم ان ٹچ ہیں ٹیکنالوجی سے۔ جی بلال۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن پر آنکھ رکھنی ہے۔ اگر آپ نے آنکھ رکھی تو اس کے اندر کوئی چینج آئے گی تو آپ آگاہ ہوں گے کہ یار ڈیٹ چینج ہو گئی ہے، فلاں چیز کا بھی فارم کا آخری ڈیٹ چل رہی ہے، یہ پروسیس ہے، وہ پروسیس ہے۔ تو اس کے لیے فیس بک پر فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا جو پیج ہے، اگر وہ آپ کو مل جائے، ٹویٹر پر ہے اگر ٹویٹر پر مل جائے، ویسے یہ لوگ سوئے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ، یہ انفارمیشن اپ ٹو ڈیٹ نہیں کرتے، لیکن آپ کسی ایکٹیو گروپ کے ساتھ رہیں گے تو وہ آپ کو انفارمیشن بھی ساتھ ساتھ جو آتی جائے گی، وہ تو الائیو ہیں اور وہ تو ایکٹیو ہیں، وہ آپ کو دیتے رہیں گے۔ وہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ پہلے بیسکس کو کور کریں، پھر انٹرمیڈیٹ کو کور کریں۔ مثال کے طور پر فتح مکہ میں کیا ہوا تھا، ایک سمری آپ نے جب پڑھ لی اوورال، اب اس کے بعد اس کا انٹرمیڈیٹ تھوڑا سا اس کو پھیلاؤ کے ساتھ پڑھنا ہے دوبارہ، جب کبھی 15-20 دن بعد دوبارہ اس کا موقع ملے۔ پھر اس کے بعد جب ایڈوانس لیول پر اس کی گہرائی میں جا کے پڑھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے ایف اینڈ بٹس کیا تھے، وہ اگر بیس ہی نہیں بنی تو اچھا پھر یہ بھی ہے اکٹھا ہی پڑھ لیا، پہلے بیس پہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد اسی کا انٹرمیڈیٹ پڑھ لیا اور اسی کو گہرائی سے پڑھ لیا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے مائی ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کے فریم میں چلے جاتے ہیں اور دوسرا فریم خالی رہ جاتا ہے، آپ ساری انرجی ایک پہ لگا دیتے ہیں۔ انرجی لیول کو بیلنس رکھنا ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھنا ہے، 3-4 گھنٹے، یہ نہ CSS کا نام سن کے جناب 6 گھنٹے 8 گھنٹے آنکھیں جل رہی ہیں۔ بھائی انسان ہے، روٹین میں کمی بیشی آ سکتی ہے، ہم نے ٹارگٹ کو ون کرنا ہے، کہیں سپیڈ سلو ہوگی، کہیں فاسٹ ہوگی، کہیں موقع ملے گا، کہیں موقع نہیں ملے گا، ایسے چلنا ہے۔ اچھا اب ڈیبیٹ اور ڈسکشن جو ہیں وہ اگر آپ کو آف لائن اویلیبل ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آف لائن اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ نے جو ہم گروپ کریٹ کریں گے اس میں آپ ڈیبیٹ اور ڈسکشنز کو، لکھی ہوئی ڈیبیٹ اور ڈسکشن بھی اور سپوکن بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ کی ایک رائے پر دوسری رائے پیش کرے گا، تیسرا اینگل کنسولیڈ۔ اچھا جو آپ پڑھ رہے ہیں ان کو پوائنٹس کی صورت میں گوگل ڈاکس پر جب آپ پوائنٹس بناتے جائیں گے، کریکولم کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، کریکولم پڑھا، اس پر بکس پڑھی، اس پہ آرٹیکلز پڑھے، اس پر میگزین سے پڑھا، اس کے بعد اس کے سب پوائنٹ جب سمجھ آ گیا کہ یار میں انٹرمیڈیٹ سے گزرا ہوں، اب انٹرمیڈیٹ کے پوائنٹس تو لکھ سکتا ہوں، پھر جب ایڈوانس پر آؤں گا تو مزید اس کو ایکسپلین کروں گا۔ تو اس طرح آپ اپنے جو آپ نے ریڈنگ کی ہے اس کو رائٹنگ کی پریکٹس میں ساتھ ساتھ آپ چلاتے جائیں۔ بے شک اس کی مینجمنٹ کبھی آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ کیسے کرنی ہے، لیکن جو ٹریننگ کے اندر ہوں گے ان کو تو میں نے ایسے انگیج رکھنا ہے نا کہ وہ دل خوش ہو جانا ان کا۔ اچھا اب آتے ہیں ایک ایسی بات پر جس پر شاید آپ کا دھیان نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے 200+ MCQs کے مارکس ہوں گے آپ کے CSS ایگزام میں، اور یہ جو 200 مارکس ہوں گے آلموسٹ، ایک میتھ کے 2 پیپر ہوں گے ان میں MCQs نہیں ہوں گے، اور ایک ایسے کا پیپر ہوگا اس میں MCQs نہیں ہوں گے، باقی ہر جگہ MCQs ہیں۔ اور MCQs کا سیکرٹ خدا نے جو مجھے دیا ہے، جو میں نے یہاں پر NTS میں اپلائی کیا تھا، اور 86% اسٹوڈنٹس جنہوں نے پہلی دفعہ تیاری کے ساتھ وہاں ہٹ ہوئے، ایک 15 دن کی تیاری کے ساتھ، 7 دن کی تیاری کے ساتھ، اس پہ میں نے ان کو گائیڈ کیا تھا کہ MCQs کے اندر نیگیٹو مارکنگ نہیں ہو سکتی، لہٰذا مت ڈریں۔ وہ ایک میتھڈالوجی ہے، وہ میں آپ کو سیشن کر کے بتا سمجھانا ابھی پاسبل نہیں ہے۔ اگر 200 میں سے 150 مارکس لے لیے تو کمال ہو جائے گا،
160 مارکس لے لیے تو کمال ہو جائے گا. اور یہ وننگ یہاں سے گیپ شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ایک ٹیکٹس ہے, ایک ٹرک ہے, ایک اسکیم ہے, ایک آرٹ کہہ لیں اس کو. یہ ایک آرٹ ہے, وہ آپ کو سکھانا بنتا ہے. اگر وہ سیکھ گئے تو ایم سی کیوز کوئی ایشو نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں. آپ سب لوگ ایم سی کیوز کو تیار کرتے ہیں. اب تیار ایسے کرتے ہیں کہ جی پودے کو زندہ رہنے کے لیے, کیونکہ اردو نیریٹو کے ساتھ چل رہا ہوں تو آپ کو اردو ہی سمجھا سکتا ہوں. پودوں کو زندہ رہنے کے لیے پانی, ہوا اور تیسری چیز کے لیے ضرورت ہے. وہ انفارمیشن اٹھائیں, آگے فل ان دی بلینکس بنائیں اور وہاں ٹرو آنسر لکھ دیں. اس طرح آپ کے تمام چیپٹر وائز ٹرو لسٹ بننی شروع ہو جائیں گی. اور وہ ٹرو لسٹ آن لائن بھی بن سکتی ہیں, ہم بھی بنا سکتے ہیں, ہم بھی آپ کو دے سکتے ہیں. وہ ٹرو لسٹ بناتے گئے آپ, تو آپ نے سچا آنسر تیار کرنا ہے. باقی 3 جو رانگ آنسر ہیں ان کو کیوں لفٹ کرا رہے ہیں, ان کو کیوں دماغ میں آپ سوار کر رہے ہیں کہ 4 آپشن یہ 4. بھائی ہمیں اصلی سچے جواب سے غرض ہے. سو ٹرو لسٹ بنائیں تاکہ وہ جو 2500 3000 جتنے بھی ایم سی کیوز تیار ہیں وہ ریئل انفارمیشن کے ساتھ آپ کو یاد ہو جائیں, آپ کو سمجھ آ جائیں, بس کافی ہے. یہ ایم سی کیوز کا میں ہلکا سا بتا سکتا ہوں. باقی ہاؤ ٹو اٹمپٹ پہ میں ابھی نہیں کر سکتا کیونکہ ٹائم شارٹ ہے. اس پہ کبھی علیحدہ سیشن ہوا اگر تو ٹھیک, نہیں ہوا تو وہ ٹریننگ کے اندر موجود ہے. جی بلال آگے چلیں. یہ جو بگ سکسس ہے 4 گو فارمولا, اب اس وقت تو میں نہیں بتا سکتا, لیکن اگر وہ بتایا تو یہ سیشن اینڈ ہو جائے گا. پھر یہ ساری چیزیں ٹریننگ کے اندر ہیں تو اس کو بڑی تفصیل سے ڈسکس کریں گے. لیکن یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں میرے وہ ایم سی کیوز میں ہی مار دے جاتے ہیں. سب سے پہلے گیپ ہی وہ اسی میں مل جاتا ہے. تو 20% میں ہم ون کر جاتے ہیں, آلموسٹ 16% 18%. جب وہاں سے وننگ سٹارٹ ہو گئی تو باقی 33% یا 40% پاس کرنا تو ایشو نہیں ہے. ہمیں تو 50% پاس کرنا ہے. 600 مارکس ہوں گے تو ہم ریٹن ٹیسٹ پاس کر سکیں گے, ورنہ صرف ہم پاس ہی کریں گے, ایلیجیبل نہیں ہوں گے انٹرویو کے لیے یا سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے لیے. جی آگے چلیں. اچھا, آپ سب کے لیے یہ سب سے بڑا ضروری ہے کہ جب آپ کی ہینڈ رائٹنگ ایگزام میں ہوتی ہے, جب پیپر آپ کو اپنی ہینڈ رائٹنگ دیکھ کر یا آپ کو کبھی دکھ تو ہوتا ہوگا کہ یار وہ نہیں ہے, یا بہت اچھی ہے تو خوشی ہوتی ہوگی, لیکن یہ ہینڈ رائٹنگ جب جاتی ہے ایگزامینر کے پاس تو وہ پہلے رائے قائم کرتا ہے, آخر وہ انسان ہے. بھائی آخر وہ انسان ہے, وہ ہینڈ رائٹنگ کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یار یہ اپلائی کر رہا بندہ. وہ ایک نقش آپ کا امیج بنا لیتا ہے, اسے غصہ بھی آتا ہے. ہو سکتا ہے اس کا پلاٹ صحیح نہ بکا ہو سی ایس پی افسر کا, یا ٹرانسفر آ گئی ہو, یا کوئی اور ایشو ہو, تو وہ پہلے ہی مشکلات میں تھا, آپ کی ہینڈ رائٹنگ نے اسے مزید مشکل میں ڈال دیا, سمجھ ہی نہیں آ رہی اسے. وہ آپ کو آپ کی ہینڈ رائٹنگ اب تو ٹھیک نہیں ہو سکتی. آپ میں سے کون اپنی ہینڈ رائٹنگ سے مطمئن نہیں ہے, وہ 7 پریس کرے. جی 7 پریس کریں کہ یار میں مطمئن نہیں ہوں. پھر میں انہیں گڈ نیوز بتاتا ہوں. I need minimum 15 minutes to change your handwriting into best one. بس اس سے زیادہ آگے میں نہیں بتا سکتا. اگر مجھے 15 منٹ مل جائیں آن لائن, میں آپ کی ہینڈ رائٹنگ کو چینج کر, اور کوئی آپ خود پہچاننے سے انکار کر دیں نہیں یہ پاسبل, کیونکہ مجھے کہیں سے عطا ہوئی ہے, کہیں سے ملا ہے یہ نسخہ, تبھی تو آپ کو بتا رہا ہوں. اب آگے چلتے ہیں کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ سپیڈ بھی تو بڑھانی ہے,
اور وہ سپیڈ کیا ہو کہ آپ نے خالی انگلش ایسے میں اگر ایوریج 26-27 شیٹس لگائیں تو پھر آپ کو پتا 3 گھنٹے میں مجھے کس سپیڈ سے چلنا ہوگا. اس کا گر بھی آپ کو سکھانا کہ یہ سپیڈ کیسے. اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دی اسپیڈ آف یور ریڈنگ اینڈ کمپریہنشن ڈٹرمن یور اسپیڈ آف رائٹنگ. جتنا تیز پڑھ سکیں گے اور جتنا تیز اسے کمپریہینڈ کر سکیں گے پھر اس کو آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے انٹو یور ورڈز انٹو یور اسٹائل انٹو یور اسٹرکچر. وہ سارا کھیل پریکٹس سے ڈیولپ ہوتا ہے, سوچنے سے نہیں ہوتا. میں آپ کو یہاں پہ موٹیویشن دے دوں ایسے نہیں ہوگا, وہ میں پریکٹس کراؤں گا کہ پہلے سپیڈ آپ کی یہ تھی, آپ نے آدھے گھنٹے میں اتنا لکھا, اب آدھے گھنٹے میں آپ نے اس سے زیادہ لکھا 1.5 پیج, اب آدھے گھنٹے میں آپ نے 3 پیج لکھ لیے. اب آپ کی سپیڈ اس ایوریج پر آ گئی ہے کہ آپ اتنا لکھ سکتے ہیں کہ کوانٹیٹی ریئلی ڈز میٹر. تھنک ان انگلش. اگر آپ نے انگلش میں سوچنا شروع کر دیا بے شک غلطی ہو, لیکن آپ کو آہستہ آہستہ ٹوٹی پھوٹی انگلش سے اس انگلش کی طرف ریڈنگ کرتے کرتے آپ you'll be able to have good resource. آپ انگلش سیکھ جائیں گے بہت جلدی. انگلش سیکھنے کا جو پریکٹیکل طریقہ وہ یہی ہے کہ آپ ریڈنگ کریں, لسننگ کریٹس اسپیکنگ اینڈ ریڈنگ کریٹس رائٹنگ. بس یہ دو. کسی گرامر کی بک کو ہاتھ نہ لگائیں. اگر آپ کے پاس ٹیچر ہے تو وہ ٹیچر ہی کافی ہے, وہی آپ کو سارا کچھ سکھائے گا. کتابوں سے آج تک تو کوئی سمجھ نہیں پایا, سارے الجھے ہوئے ہیں 12 ٹینسوں میں. لیکن جب میں کہتا ہوں کہ وہ خط لکھواتا ہے اس کی ٹرانسلیشن کریں تو سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹ سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ سر اس کا کیا, یہ کون سا ٹینس ہے؟ او بھائی یہ پہلا ٹینس ہے اور ایکٹیو وائس ہے, لیکن کسی نے آپ کو سکھایا تک نہیں ہے تو پھر کدھر جائیں. اب اس کو میں ایڈریس کروں گا اپنی ٹریننگ میں کہ یہ جو انگلش کا جو ہوا ہے, جو مت ہے, اس کو میں بریک کروں گا. اب مزید ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس جا کے یوٹیوب پہ سیکھنے کا انگلش گرامر, اور نہ اب نہ یہ پاپڑ بکنے والے ہیں اور نہ ان پاپڑوں پہ کوئی فروخت ہونے والا ہے. لوگ پیسے نہیں خرچ کریں گے ان پاپڑوں پہ. کیا ہو جی انگلش سکھائیں آپ کو آن لائن انگلش آن لائن. اور بھائی انگلش جس ٹیچر کو آتی ہے وہ اپنے طریقے سے سکھائے, سیکھ جائے گا اگلا آدمی. اچھا, اب آپ نے امنگ 14,000 پیپرز, چلیں 100 کر لیتے ہیں, 100 لوگوں میں آپ نے اپنے آپ کو یونیک بنانا ہے. آپ کا سٹائل, وے آف پریزنٹیشن یونیک ہو. آپ کی یونیکنس اٹینشن کریٹ کرے گی. وہ جو ایگزام, وہ جو پیپر چیکر ہوگا, جو سی ایس پی افسر ہوگا, وہ کھڑا ہو جائے گا, ایک تو یار ہینڈ رائٹنگ بڑی ودیا ہے, یار کمالدہ آدمی ہے. تو سی رانا صاحب سٹائل چیک کرو اس بچے دا, انہیں پیپر کیویں اٹیمپٹ کیتا ہے یار, دل خوش ہو گیا یار, از اے ویری گڈ گائے. اس طرح کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں جب وہ پیپر چیک کرتے ہوتے ہیں یا ٹیچر وغیرہ جو ایگزامینر, تو ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا چیز. انہوں نے کہا یار دیکھو انہیں یونیک سٹائل پکڑے ہے, دیکھو یہ پیپر, انہیں ہیڈنگ کتنی سونیاں پائیاں نے. یہ کرتے ہیں باتیں. یہ آپ کو اندر کے راز بتا رہا ہوں. وہ متاثر, ہر یونیک چیز سے ہم متاثر ہوتے ہیں. ملتان میں رہ کر میں نے جو ریگستان ریتلا علاقہ دیکھا, جب میں ناران کاغان جاؤں گا تو وہ ایک یونیک چیز ہے ایز کمپیئر ٹو ملتان, ہے نا. تو اب مجھے اس یونیک چیز نے متاثر کیا ہوا ہے. اگر ملتان میں یا باول پور میں کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے, بس جیسے گاؤں میں ایک بندہ پینٹ پہن کے آتا ہے, سارے گاؤں والے اس کو غور سے دیکھتے ہیں, یہ پینٹ اصل میں وہ یونیک ہے, تب سارے سب کی توجہ تب ادھر چلی گئی ہے. کوئی اس نے نیا کام نہیں کیا, دنیا میں پینٹ پہن رہے ہیں لوگ, لیکن کیونکہ وہ یونیک ہے اسی لیے ہر شخص یونیک نظر آنا چاہتا ہے, اور وہ اس کا حق ہے. تو آپ نے ریٹن پریزنٹیشن میں بھی تو یونیک رہنا ہے. آپ کا وے آف, اب وہ میں آپ کو سکھا سکتا ہوں کہ کیسے یونیک رہنا ہے. اچھا, جو فلفی کنٹینٹ ہے, یہ آپ کی ایک آم جس پر فنگس لگا ہوا ہے پیٹی میں رکھ دیا نا, وہ سارے آموں کو خراب کر دے گا. آپ نے مبہم یا اس کو کہہ لیں ایمبیگوٹی کریٹ کر دی اپنے کنٹینٹ میں, اس کو کلیئرٹی نہ دی,
آپ نے ایسا کنٹینٹ لکھ دیا جس کو ہم گپ شپ کہتے ہیں، تو گپ شپ سے کام نہیں بننے والا، ٹو دی پوائنٹ رہنا ہوگا. فلفی رائٹنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے سی ایس ایس میں. وہ جو سی ایس پی افسر ہوتا ہے اس کی نیچر آپ کو بتاتا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے کسی کی مہربانی سے، کہ جو سی ایس پی افسر ہوتا ہے جس نے آپ کا پیپر چیک کرنا ہے وہ سمریاں پسند کرتا ہے، وہ ٹو دی پوائنٹ بات کو پک کرتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی سی ایس پی افسر ہے، اور وہ پیپر چیک کر کے اب اس کو یونیک چیز اور اچھی چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے. وہ کہتا ہے واہ، کوزے میں سمندر کو بند کر دیا، کیا بات ہے. وہ ان چیزوں سے متاثر، وہ گہرائی سے متاثر ہوتا ہے، وہ ڈائمنشن سے متاثر ہوتا ہے. آپ کا کنٹینٹ آپ نے بہت اچھا لکھا، لیکن آخر میں آپ نے ٹوٹل پورا کرنے کے لیے شیٹ کو ایکسٹرا بڑھانے کے لیے ادھر ادھر کی گپیں لکھ دیں، وہ اس کو پتہ چل جائے گا یہ کنٹینٹ بریچ ہے. یہاں سے سارا سونا یہاں سے پگھل کے اس سوراخ سے نکل گیا، کیا فائدہ. سو ہم نے ٹو دی پوائنٹ رہنا ہے، جتنا بھی لکھنا ہے یونیک لکھنا ہے، ڈائیورسیفائڈ لکھنا ہے. اور وہ کیسے لکھیں گے اس کی ہم پریکٹس کرائیں گے تاکہ آپ لوگ کامیاب سی ایس پی افسر جائیں. کل آپ کو پتا ہو کہ بھائی میں نے اس بڑی سی گپ کو اتنی چھوٹے سے ٹو دی پوائنٹ میں کیسے سمانا ہے، اتنی بڑی کتاب کے اندر سے وہ ایسنس نکال کے یہاں لکھنا کیسے ہے، اس کی میں نے پریکٹس کرانی ہے حضور. ابھی دیکھیں میری جو پریزنٹیشن ہے یہ ہیرارکل ہے، ترتیب سے چل رہی ہے، آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی. اور کلاسیفیکیشن ہے، کسی کے سب پوائنٹس ہیں کسی کے پوائنٹس ہیں، ایسی ہی ریٹن پریزنٹیشن وہاں دینی ہوتی ہے. اس کی پریکٹس کریں گے تو دے سکیں گے، پریکٹس نہیں کریں گے پہلی دفعہ وہاں پیزا بنائیں گے اور زندگی میں کبھی بنایا نہیں، آپ کا اللہ حافظ ہو جانا ہے. بیٹ اٹھا کے پہلی دفعہ گراؤنڈ میں گئے، پہلی دفعہ کمپیوٹر کو کھولا ہے، تو پھر وہ سب کام پہلی دفعہ آپ کے تجربے کی نظر ہو جائیں گے. سی ایس ایس کی پریکٹس کر کے ہم وہاں جائیں گے. 6 گھنٹے میں ایک دن میں 2 پیپر ہونے والے ہیں آپ کے، 3 اور 3 6 گھنٹے آپ کو ٹیسٹ لیں گے. اتنا پیشنس اور ایمبینس ہو آپ کے اندر کہ بھئی 6 گھنٹے کا ٹیسٹ کیا ہے، الو بسم اللہ. کل اسسٹنٹ کمشنر بن کے، بڑا افسر بن کے اگر آپ کو 8 گھنٹے کی لگاتار ڈیوٹی دینی پڑ گئی، آپ کہیں جی میرا تو لک تروٹ گیا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اس لیے آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہے 6 گھنٹے کی. شادیوں میں بھی تو 8 گھنٹے ہم دیتے ہیں، کسی کی فنکشن میں دیتے ہیں. اور اگر پریکٹس ہوئی ہو تو یہ جو ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں 4 دن کا، ان کو بخار نہیں چڑھتا. لیکن میں اور آپ 1 دن 4 دن کا ٹیسٹ میچ کھیلیں گے، 5 دن بخار چڑھا ہوگا ہمیں. دے آر ان پریکٹس. ایکچولی پریکٹس جو ہے وہ آپ کو اس قابل بنا دے گی. جی آگے چلیں. کانٹینٹ کو پھیلانا اور کانٹینٹ کو سکیڑنا، اس کو کنٹریکشن اور ایکسپینشن کہتے ہیں. آپ کے پاس ٹائم کم ہے، اب آپ نے اس کو سکویز کرنا ہے، اس کو کنٹریکٹ کرنا ہے. اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اسی کے پھیلاؤ کو، ظاہر ہے اس کے پھیلاؤ کے اندر ہم ایگزامپلز ایڈ کریں گے، ریفرنسز ایڈ کریں گے، کسی کے کوٹیشن. دیکھیں نا، اب آپ میں سے کسی نے بھی اپنے ایگزام میں شاید ایسا نہ کیا ہو، ریفرنسز آپ نے نہ ڈالے ہوں. میں تو ایسے کے اندر وہ جو بک ہے اس کے جو مثال کے طور پر ایک رائٹر ہے اس نے لکھا ہے A man can be destroyed but not defeated. یہ ارنسٹ ہیمنگوے کا جو کوٹ ہے، میں وہاں پر جہاں پر رائٹ ٹائم پہ کوٹ لکھوں گا انورٹڈ کوماز میں، ایک لائن کا گیپ دے کے درمیان میں لکھوں گا کوٹیشن نہیں، یہاں پہ انورٹڈ کوماز لکھوں گا اور یہ لکھوں گا مارکر سے لکھوں گا، بلو مارکر. بلو انک اتھرائزڈ ہے سی ایس ایس میں، اس پر پھر کبھی بات ہوگی. وہ بلو مارکر سے انورٹڈ کوماز میں لکھوں گا A man can be destroyed but not defeated، اور لکھوں گا اوپر لکھوں گا How beautifully Ernest Hemingway has said in his book فلاں 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 فلاں، اور in the novel at the end of the novel یا at the mid of the novel at the ٹاپ آف دی ناول، جو بھی آپ لکھیں گے. اور یہ ہم ریفرنس کو اینڈ پر لکھ دیتے ہیں یا کہیں استعمال ہی نہیں کرتے.
کوٹیشن میں کلاسیفیکیشن میں دیکھیں سب سے پہلے قرآن کی بات ہوگی, قرآن کے بعد حدیث کی بات ہوگی, حدیث کے بعد صحابہ کرام کی بات ہوگی, اولیاء کرام کی بات ہوگی. یہ ترتیب ایسے ہو کہ میں اس کو ایک چیز دوسرے کو سیکنڈ کر رہی ہو, ایک چیز دوسرے کی سپورٹ کر رہی ہو. اگر میں نے اس کو انالیٹیکلی دیکھنا ہے, یعنی میں نے دو چیزوں کا کمپیریزن بتانا ہے, تو اس کے لیے مجھے ایک کے پلس پوائنٹ اور دوسرے کے نیگیٹو پوائنٹس پتا ہوں, ایک کے نیگیٹو پوائنٹس اور دوسرے کے پلس پوائنٹس پتا ہوں, اور پھر ہر کام کے اختتام پر مجھے ایک آخر میں جب میں کوئی کوسچن اینڈ کرنے لگتا ہوں, جب میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو یہی سکھایا, تو اینڈ پر مجھے کیا کرنا ہے کہ ایک سمری نما چیز پیش کرنی ہے, ایک پیراگراف, دو پیراگراف, جس میں میں اس کو سم اپ کروں, کیونکہ ایگزامینر کے پاس پڑھنے کے لیے بھی اتنا ٹائم نہیں ہے. معذرت کے ساتھ اس نے آدھے گھنٹے میں آپ کا انگلش کا پیپر چیک کرنا ہے. از اے ویری بزی پرسن, از اے ویری بزی سی ایس پی آفیسر. انصاف نہیں کرتے وہ, معذرت کے ساتھ اگر وہ سن رہے ہیں ابھی تو وہ انصاف نہیں کرتے. ایک پیپر کو اس نے 3 گھنٹے میں لکھا ہے, 3 گھنٹے میں پڑھنا مانگ. بیلنس تو یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ 3 گھنٹے لگائیں, آپ 3 گھنٹے میں اس کا پیپر پڑھیں, 1.5 گھنٹے میں پڑھ لیں, 1 گھنٹے میں پڑھ لیں. بڑی مشکل سے آدھا گھنٹہ, 30 منٹ, 25 منٹ, 20 منٹ, 15 منٹ, خدا نہ خواستہ 5 منٹ, 10 منٹ, تو میرے پاس اگر کنگ سٹائل ہوا تو ہی میں بچ پاؤں گا. اور اگر وہ کہیں خدا نہ خواستہ اس نے گھر کہیں لڑائی کی ہوئی ہو, یا ان کے گھر والے کہیں ناراض ہو کر گئے ہوئے ہوں, تو میرا پیپر اس کے میرے نصیب پھر چڑھ گیا, میرا پیپر اس کے, وہ آگے ہی غصے میں ہے, اوپر سے میں نے کنٹینٹ بریچ ہی ایسا لکھا ہے. لیکن اگر میرا پیپر اچھا ہوا تو وہ شاید اس جھگڑے کو بھول کے کہے کہ یار اس پیپر کو میں بعد میں دیکھتا ہوں, یہ بڑا کو خاص لگ رہا ہے, کہتے یہ نہ ہو کہ کسی دا چنگا اسٹوڈنٹ ہوئے ہاتھوں نکل جائے. اللہ بھی یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے, اس وقت وہ سائڈ پہ رکھ دیتا ہے, بعد میں تفصیل سے آپ کا پیپر پڑھتا ہے, اچھے مارکس دیتا ہے آپ کو, اور آپ ون کر جاتے ہیں. باقی یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یوز پراپر ریفرنسز, یوز کوٹیشنز. اچھا اب آ جاتے ہیں پاور فارمولا, آئٹس فارمولا. پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا. پاور فارمولا, پی فار پینٹ, او فار آرگنائز, آر فار ڈبلیو فار رائٹ, ای فار ایویلیٹ اور ایڈٹ, اور آر فار ریویو. یہ ہاتھ سے جب ہم لکھ کے مشق کر رہے ہوتے ہیں وہاں کٹنگ کی تو گنجائش ہی نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے ہم اگر آن لائن لکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس تو چانس ہے کہ ہم اسے ڈیلیٹ کر کے, چینج کر کے, ری رائٹ کر کے دوبارہ پڑھ کے لکھیں. اب یہ پریکٹس ہمیں, یہ مینٹل پریکٹس بن جائے گی کہ فکرہ پہلے پینٹ ہوگا دماغ میں, آرگنائز ہوگا, اس کے بعد پھر وہ دماغ میں لکھا جائے گا, اور دماغ میں لکھنے کے بعد اس کو ریویو کروں گا, اور اس کو, اور اس پروسیس کو میں اتنا فاسٹ کروں گا کہ وہ ڈلے اور فاسٹ ہو کے سیکنڈز میں میرے ہاتھ میں آ جائے کہ مجھے یہ لکھنا ہے. اب اس کی مشق ہوئی ہوگی تو میں کل اس قابل ہوں گا کہ میں اس کو اڈاپٹ کر سکوں, اور اسی مشق کے لیے یہ ٹریننگ دی جاتی ہے. ٹریننگ کا یہ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس مشق کرا کے اس قابل بنایا جائے, آپ ماہر ہوں. ٹریننگ ماہر بنانے کے لیے ہوتی ہے. اچھا لکھنے میں یہ فارمولا تو چلو لکھنے میں آگے. اب مجھے الفاظ سٹائل پر جب بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے مجھے اٹینشن لینی ہوتی ہے رائٹر, جو ریڈر کی. تو اس کے لیے مجھے ایسے الفاظ, پاورفل ورڈز, پازیٹیو ورڈز, میں نے پہلے بھی بتائے تھے کہ اٹینشن, انٹرسٹ, ڈیزائر اور سیٹسفیکشن پر فوکس کریں. کہ آپ نے اگر ریڈر کو سیٹسفائی کر دیا, کیسے سیٹسفائی کریں گے؟ سب سے پہلے اٹینشن لیں, ایسے الفاظ کا استعمال کریں, ایسا انداز اپنائیں کہ آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ اٹینشن لے لے. اس کو بھی سکھانا پڑے گا. پھر اس کو انٹرسٹڈ کرنے کے لیے فیکٹ اینڈ فگرز کا استعمال کریں. اس کو ڈیزائریس کرنے کے لیے ایسے بنائیں جیسے کہ میں ایک انفارمیشن بتا رہا تھا کہ نو باڈی نوز واٹ فیوچر ہولڈز. یہ ایک فکرہ جو ہے یہ اس کو, کیونکہ یہ ایک عالمی حقیقت ہے کہ کسی کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے. The COVID-19 was unexpected. Even it has been in our minds that anything can happen, but we cannot predict the future about the upcoming diseases and disasters and catastrophic events and situations in the world.
تو آپ کا وہ الفاظ کا چناؤ، وہ کمپاؤنڈ ورڈز کا استعمال، وہ سٹائل اگر آپ نے پریکٹس کیا ہو تو وہاں وہ کام آئے گا کہ یار کس انداز سے اس نے تمہید باندھی ہے 2 لائنوں میں اور اس کے بعد بتایا کووڈ-19 کیا ہے۔ سمری کا میں نے بتا دیا جی، بلال آگے۔ اچھا، اب آلموسٹ ہمارا یہ آخری پارٹ ہے، اور آخری پارٹ میں دی آرٹ آف ایگزامینیشن۔ اب ہم تیاری کر کے پریکٹس کر کے امتحان میں چلے گئے۔ جب ہم امتحان میں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں اب جو لوگ تو ٹریننگ لے رہے ہیں ان کے ساتھ تو میرا 5-6 مہینوں کا ریلیشن رہے گا، اور جو ٹریننگ نہیں لیں گے تو ظاہر ہے ان کے پاس یا تو یہ ویڈیو ہوگی یا کوئی اور ریسورسز ہوں گے، یا وہ اپنے کلاڑے لے کر تلواریں لے کر میدان میں پہنچے ہوں گے، اپنے سٹائل سے ہا ہو کر رہے ہوں گے بیچارے۔ جتنی بھی کسی کی کوشش ہوگی، دیکھو کوشش اس کی ہوگی میں کامیاب ہو جاؤں، تو اس تک مجھے یہ بھی گائیڈ کرنا ہے کہ کیا پتہ ان آخری وقتوں میں کوئی اسٹوڈنٹ اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، اس کی ہیلپ ہو جائے، چلیں اس کو اللہ بھلا کرے اس کا۔ تو یہ سیگمنٹ بھی جو پیڈ سیگمنٹ تھا اس کا کچھ حصہ میں نے یہاں پر ایز اے آرٹ آف اسٹڈی پہ 2-4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ میں نے آپ کو دینے، سو دیٹ کہ آپ کو پتہ لگے کہ میں نے ون کیسے کرنی ہے۔ موسٹ آف دی بیٹلز آر won ایٹ دی لاسٹ مومنٹ۔ وہ ایگزام میں بیٹھ گیا ہوں، میری تیاری مکمل ہے، پریکٹس مکمل ہے، جو کچھ میں آپ بیٹھ گیا ہوں، تو میں نے کیا کرنا ہے؟ یہ تو ذہن میں رکھنا ہے نا کہ 2 پیپر ہونے ہیں، پچھلی بار بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ ان کا حق ہے کہ وہ آپ سے 2 پیپر لیں، جس طرح لیں ایگزام، غلط لیتے ہیں صحیح لیتے ہیں، لیکن یہ ہے زیادتی کہ 2 پیپر اکٹھے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چیک ہی یہی کر رہے ہیں، کون 2 پیپروں میں جان دے یا یہاں پہ ڈیلیور کون کرے گا۔ تو لہٰذا 2 پیپر ہوں گے، ایک آپشنل اور ایک کمپلسری، یا دونوں کمپلسری یا دونوں آپشنل بھی ہو سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ دوسرا پوائنٹ ہے ایگزام سے پہلے جو کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں اسٹوڈنٹ، ان سے میری ایک درخواست ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا آپ کو اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ جو آپ نے تیار کیا ہے یہ یاداشت کا امتحان نہیں ہے، یہ پریکٹس کا امتحان ہے۔ سی ایس ایس یاداشت کا امتحان نہیں ہے، میموری بیسڈ ایگزام نہیں ہے، یہ کریٹو اور کمپیٹنس بیسڈ ایگزام ہے کہ آپ کس میں پریکٹسڈ ہیں، آ جائیں سامنے۔ تو وہ کتابیں اٹھا کے رات کو کتابیں پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ سکون سے اپنے انرجی لیول کو ناشتہ کریں۔ ناشتہ بھی نہیں کیا جناب، اور انہیں بغیر ناشتے کے جا رہے ہیں ایگزام دینے، ٹینشن میں جا رہے ہیں، دماغ کو رکھا ہوا ہے ہیٹ پر، اس نے کیا پروڈیوس کرنا ہے؟ پھر 3% کہتے ہیں جی رزلٹ نہیں آتا۔ رزلٹ کیسے آئے؟ کہ پریکٹس کی ہوئی ہے، ٹینشن اورینٹ، شادی ہو ٹینشن، فلانا ہو ٹینشن، ایونٹ ہو ٹینشن، عید والے دن ٹینشن، ٹینشن پالی ہوئی ہے، ہیبٹ بن گئی ہے، ٹینشن اورینٹڈ، افراتفری اورینٹڈ، اور پھر جب ڈیلیور ہو جاتا ہے تو بڑے تسلی میں آ جاتے ہیں جی میں۔ امتحان کے بعد جو اسٹیٹ آف سیٹسفیکشن ہوتی ہے اس کو سمجھیں، امتحان سے پہلے سمجھیں کہ مجھے اسٹیٹ آف مائنڈ کو رکھنا ہے بہترین، ٹاپ کلاس، خوش رہنا ہے، کانفیڈنٹ رہنا ہے، اللہ کی مدد پر یقین رکھنا ہے کہ یار جو کچھ ہے میں نے تو اس کو پڑکار ڈالنا ہے، میں نے پریکٹس کی ہوئی ہے سر فیصل کے ساتھ، ٹیم کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ، جو آئے گا دیکھی جائے گی، جو نہیں آئے گا اس کو بھی دیکھ لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایزیسٹ کوسچن کو پہلے اٹیمپٹ کروں گا، پہلے میرا چوز کرنا ہے ان کوسچنز کو پڑھ کر، میں نے موسٹ ایزیسٹ کوسچن، یعنی میں نے ان 5 بندوں میں سے ایک بندہ کمزور تلاش کرنا ہے جس کے ساتھ میں نے دنگل کر کے پہلے اس کو گرا دینا ہے، اور اس کے بعد میرا کانفیڈنس لیول اپ ہو جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ میں نے سب سے ٹفسٹ کوسچن کو ہاتھ ڈال لیا، یا ٹفسٹ کوسچن نے کہا آ گیا ہوں میں تجھے گرانے کے لیے، اب تو دیکھے گا تیرا میں حال کیا کرتا ہوں، اس نے مجھے پریشان کر دیا۔ اور بھائی میں نے آسان سے ایزی سے ہارڈ سٹریٹجی اپنانی ہے، اس کے بعد میں نے دیکھنا ہے کہ یہ کوسچن کیا ہو سکتا ہے، جب میں لکھوں میرا آئیڈیا آ جائے، کوئی ذہن میں اور نقشہ آ جائے، اور ریفرنسز بھی آ جائیں گے، کوٹیشنز بھی آ جائیں گی، پریکٹس کی ہوئی ہے میں نے، اندھا دھند تھوڑے ہی میں چھوڑ کر آ گیا ہوں،
سو میرا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایزی سے ہارڈ کی اسٹریٹجی پہ جاؤں گا، وہ میں آپ کو سکھا سکتا ہوں۔ اب یونیک کی تو بات ہو چکی ہے کہ ہم نے یونیک رہنا ہے پورے ایگزام میں، ہمارا سٹائل کسی سے ملتا ہوا نہ ہو، اگر ملتا ہوا ہو تو اسی میں ہم رگڑے جائیں گے، او یار یہ بھی سارے اسی طرح سائڈ تے کرو پیپر۔ ہمارا وہ وے آف پریزنٹیشن میں آپ کو سکھا سکتا ہوں کہ پیپر یہ جو آپ لکھتے ہیں نا، پورا کوسچن لکھ ڈالتے ہیں، کوئی کوسچن نہیں لکھنا ہوتا، اور دائیں بائیں حاشیے لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی حاشیے نہیں لگانے ہوتے۔ یہ میں خصوصی سٹائل آپ کو سکھاؤں گا ٹریننگ میں کہ پیپر، اور پھر اس پیپر کو لے کے کسی سطر میں گریڈ کے افسر سے کہیں السلام علیکم جناب ملک صاحب، چوری صاحب، رائے صاحب، خان صاحب، یہ آپ سی ایس پی افسر ہیں تو ایک پیپر دکھانا چاہتا ہوں، آپ نے سی ایس پی کی ہے، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، یہ ایک میرے دوست کا یا میرا پیپر ہے، آپ چیک کریں کہ وے آف سٹائل، وے آف پریزنٹیشن ٹھیک ہے۔ آپ اپنے ڈسٹرکٹ میں دیکھیں نا کتنے افسر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک کو سلام کر کے پہنچ جائیں السلام علیکم جناب، یہ دیکھیں پیپر چیک کریں، وہ میرا سٹائل اس کو چیک کرائیے گا، وہ کہے گا یار یہ تو بڑا امپریسو ہے، یہ تو اٹینشن لے رہا ہے، یہ تو انٹرسٹڈ کر رہا ہے، یہ تو ڈیزائریس کر رہا ہے کہ اور پڑھو، اور یہ تو سیٹسفائی کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں غلطی ہو جائے تو غلطی کو کاٹنا کیسے ہے، یہ بھی سکھاؤں گا کہ اگر آپ نے کوسچن اٹمپٹ کرنا ہے تو آنسر دینے کا سٹائل کیا ہو، ڈیفینیشن لکھنے کا سٹائل کیا ہو، ہیڈنگز دینے کا سٹائل، سب ہیڈنگز دینے کا سٹائل کیا ہو، کلاسیفیکیشن کیا ہو، دائیں بائیں الائنمنٹ کیسے کی کروں، فاسٹ کیسے لکھوں، یہ سارے گر سیکھنے لائق ہیں۔ جب تک آپ سیکھتے نہیں ہیں بات آگے نہیں بنے گی۔ جب آپ کچھ پڑھ لینا، کمپیکٹ کی بات کر رہا ہوں، کمپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ کمپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ کلومیٹر کا صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کیا جاتا ہے، کمپیکٹ اس کو کہتے ہیں۔ کوزے کو سمندر میں بند کیا جاتا ہے، یہ ہنر سی ایس پی افسر کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کو وہ لمبی باتیں نہیں کرتے، نہ سننا پسند کرتے ہیں، وہ خود سمرائزڈ اور ٹو دی پوائنٹ ان کو ٹریننگ دی ہوتی ہے، اور وہ اگلے مٹیریل کو بھی پسند کرتے ہیں اس کو جو سمرائزڈ اور ٹو دی پوائنٹ ہو، اور ہر آسپیکٹ پر اس نے ہاتھ رکھا ہو، if and buts پر ہاتھ رکھا ہو، pros and cons پر ہاتھ رکھا ہو، effects and cause پر ہاتھ رکھا ہو، وہ ہر طرح سے وہ اس کو دیکھ رہا ہو۔ آپٹیمائز کیسے کرنا ہے؟ آپٹیمائز یہ کرنا ہے کہ جو سٹڈیز آپ نے کی ہیں، لکھی ہیں، اب اس کو کوئی چیک کرے گا، اس کو چیک کرے گا اور وہ مسٹیکس نکالے گا۔ اب آپ جب تیاری خود کریں گے، یا آپ نے کسی دوست کو بتائیں یار یہ چیک کرو، یا کسی سی ایس پی افسر کو دکھائیں چیک کرو، یا کسی ٹیچر کو بتائیں بھائی میں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے، یہ کنٹینٹ لکھا ہے، یہ چیز لکھی ہے، یہ لکھا ہے، اب یہ ایک سوال لکھا ہے، ذرا اس کو چیک کریں سٹائل کیسا ہے، اس کے اندر مسٹیکس کیا ہیں، یہ کیا چیز کم ہے، کیا زیادہ ہے۔ وہ پھر آپ کو ٹیون کرے گا کہ یہ کر لیا کرو، یہ نہ کیا کرو، وہی سکسیس سٹائل کو آپ آگے کاپی کریں گے، وہی ہٹ کرے گا۔ میرے جتنے سٹوڈنٹس جنہوں نے اپنے اپنے ایگزام میں جہاں جہاں ٹاپ کیا ہے، چاہے وہ انٹرمیڈیٹ کے ہوں، چاہے وہ گریجویشن کے ہوں، ماسٹرز لیول کے ہوں، پی ایم ایس کے ہوں، سی ایس ایس کے ہوں، ان کو میں نے آرٹ آف اسٹڈی، آرٹ آف پریزنٹیشن اور آرٹ آف ایگزامینیشن سکھائی ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈسٹینس کریٹ کرتے ہیں، ڈفرنس کریٹ کرتے ہیں، اور یہ آپ کو سیکھنا لازم ہے۔ کوسچن جب آئے گا، آپ ایگزام میں بیٹھے ہوں گے، اس نے اگر 2 پارٹس پوچھے ہیں تو آپ سمجھیں کہ اب مجھے پارٹ 1 اور پارٹ 2 کو بیلنس کرنا ہے۔ 10 نمبر ہیں، اگر اس نے نمبر ڈیفائن کیے تو آپ نے ڈیفائن کر لینے، اگر اس نے نمبر ڈیفائن کر لیے 5 5 4 4 3 3، جتنا منہ ہو اتنی چپیڑ لگانی ہے۔ اگر جتنا ایریا ہو، مطلب تھوڑا سا ایریا، اس پر ساری فورس نہیں لگا دینی، اس کو اتنا ہی ڈیل کرنا ہے۔ بھئی 4 نمبر کا تو میں کتنا لکھوں، 4 نمبر مجھے، یہ چیز آپ کو پیپر میں تنگ کرے گی کہ آپ کو آپ آگے نکل جائیں گے۔ ٹائم 3 کوسچن جی اٹیمپٹ کیے، چوتھا رہ گیا جی، یار جی ٹائم میں، اور میں کہ ٹائم مینجمنٹ تو ہوتی نہیں ہے۔ کس نے کہہ دیا آپ سے ٹائم مینجمنٹ؟ اتنے بڑے بڑے چیپٹر پڑھ رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی بکس پڑھ رہے ہیں، ٹائم مینجمنٹ کون ٹائم مینج کر سکتا ہے؟ ہم نے پریورٹی مینجمنٹ کرنی ہے، ہم پریکٹس کر کے اس پر ٹیون ہو سکتے ہیں کہ یہ 7 منٹ میں 1 کلومیٹر کرنا ہے،
ٹائم تو ہم نے ایفرٹ کو میکسیمائز کرنا ہوتا ہے, ہم نے اپنی ایبلٹی کو آپٹیمائز کرنا ہوتا ہے. آپٹیمائزیشن چلتی ہے, مینجمنٹ کدھر چلتی ہے؟ ٹائم کو مینج کرنا ہے. بھائی ہم نے پریکٹس سے اپنے آپ کو آپٹیمائز کرنا ہے, پھر جتنا ٹائم ہے ہمارے پاس اتنا ہی کر سکتے ہیں ہم. اب جب ایک ہفتہ رہ جائے ایگزام سے پہلے, چھوڑ دیں اسٹڈیز کو, گھومیں پھریں, ریلیکس کریں, اسٹیٹ آف مائنڈ کو اس لیول پہ آپٹیمائز کریں, اپنے ڈٹرمنیشن کو آپٹیمائز کریں. اللہ کی مدد پر غیر متزلزل ایمان رکھیں کہ اگر اللہ نے مجھے بنایا تو میں اپنی محنت کر کر یہاں تک آ گیا ہوں, اگر اب اللہ کی مدد نہ آئی میں شاید آگے نہ جا سکوں. اللہ کی مدد آئے گی مجھے مزید یہاں سے بھی نکالے گی, میں اپنی ایفرٹ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. جی بلال. ECTI پاکستان www.ectipakistan.com یہ جو سائٹ ہے یہ آپ کی سپورٹ اور ہیلپ کے لیے بنی ہے. یہ جو گروپ بنایا ہے جس میں آپ فیس بک پہ گروپ ہے, اور یہ جو ٹیم بنائی ہے یہ اس کمیونٹی کے لیے بنائی ہے جو لوگ لرن کرنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں. ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, دائیں بائیں چلے جاتے ہیں, خواب ادھورے رہ جاتے ہیں. ECTI is there to fulfill your requirements whatever we can do. ہم نے PDF بکس ڈالی ہیں, ہم نے نوٹس پہ تو میں بلیو نہیں کرتا, اس کی وجہ کہ جو چیز اپنا جہان آپ نے خود نہیں بنایا نا, تو کسی کے بنے بنائے نوٹس سے آپ کچھ, یہ جو پریزنٹیشن میں نے خود بنائی ہے, میں بول پا رہا ہوں, یہ میرے اپنے الفاظ ہیں, یہ اپنے بچے بچونگڑے ہیں, یہ جو پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں یہ اپنے اندر سے نکلی ہوئی آواز ہے جس کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں اپنی وائس کے ساتھ. دل کی آواز کو, زبان کی آواز پیچھے اس کا لباس بن رہی ہے. اگر میں نے نوٹس خود نہیں بنائے, کسی کے نوٹ سے مجھے کیا خاک یاد رہ جائے گا؟ اگین CSS is not the memory exam, it's a name of practice یار, اس کو یوں سمجھ لیں. تو ECTI نے آپ کو جو سٹینڈ اور جو سپورٹ دی ہوئی ہے, اور یہ جو آپ کو ٹریننگ میں کرا رہا ہوں اگست سے شروع ہو رہی ہے, اس ٹریننگ میں اگر آپ آتے ہیں تو یہ جو میں آپ کو جو چیزیں بتا رہا ہوں یہ وہیں پر سکھاتا ہوں. ظاہر ہے مجھے اس کو رن کرنے کے لیے, روح اور جسم کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے سرو کرنا پڑتا ہے ٹو ارن سم تھنگ. تو یہ ٹریننگ اسی لیے پیڈ ٹریننگ بھی ہے, اور یہ جو فری ریسورسز ہیں یہ اتنے ہی دیے جا سکتے ہیں کہ جس پہ میں ارینج کر کے مینج کر کے آپ کو ڈیلیور کر سکوں, اور جو کر سکا وہ کروں گا. لیکن اف یو کم ٹو می ٹو جوائن می, میں آپ کو پھر اپنی اب یہ پیڈ اس لیے ہوتی ہے کہ میں پھر آپ میری رسپانسبلٹی میں آ جاتے ہیں, پھر میں نے آپ کو جگانا بھی ہے, آپ کو چلانا بھی ہے, آپ کو چمکانا بھی ہے. یہ میری مجبوری بن جائے گی کیونکہ میں ایک رسپانسبلٹی کو آن کر بیٹھا ہوں. آپ نے مجھے اس رسپانسبلٹی پر لائبل کر دیا ہے, اس لیے یہ پیڈ ٹریننگ کہلاتی ہے. اور جو فری ٹریننگ میں آپ کی مرضی تیاری کریں نہ کریں, جائیں نہ جائیں, تو یہ اٹس آل اباؤٹ, اٹس اپ ٹو یو کہ اگر آپ اس کو کیری آن کرتے ہیں ہمارے ساتھ, یا فری کے ساتھ کرتے ہیں, یا کہیں اور سے پڑھیں. پر جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ مزید بھی کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور ابھی کافی ٹائم ہو گیا. ٹریننگ کریکولم کی سپورٹ, باقی ویڈیوز جو چیزیں آپ کو فری میں اویلیبل ہیں, جو پیڈ ٹریننگ میں میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کی کیوریز پوری ہو رہی ہیں. تو اب کوئی کوسچن رہ گیا ہے تو وہ مجھ سے پوچھ لیں, مائک پر آنا چاہتے ہیں تو مائک پر پوچھ لیں, اگر لکھ کے بتانا چاہتے ہیں تو بلال میں کیونکہ موبائل پر ہوں تو آپ مجھے کوسچن بتا دیجئے کہ کوسچن کیا ہے, کچھ کوسچنز لے لیتے ہیں. جی تو آپ میں سے جن جن کے کوشچن ہے وہ یہاں ٹائپ بھی کر سکتے ہیں, اور مائک پہ آنا چاہیں تو مائک پہ بھی آ سکتے ہیں. سیشن میں آپ کا ٹائم تو نہیں ویسٹ ہوا یار, میں تو اپنے ہی وہ گم ہو کے بولتا رہتا ہوں. خدا نہ خواستہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو گیا تو معذرت چاہتا ہوں.
یا اگر میں وہ جو آپ کی توقعات تھیں یا کوئی وہ جو چیزیں تھیں جو میں نے جو ڈیلیور کر سکا وہی ڈیلیور ہو سکتے ہیں 2 گھنٹوں میں. سو آپ میں سے کوشچن ہے کسی کا؟ جی اگر کوئی کوشچن کرنا چاہتا ہے, کوئی کیوری ہے, کوئی مشکل ہے, ویسے پریزنٹیشن اسی چیز کا نام ہے. جی کوشچن آیا ہے, یہ ہم ہیں پاکستانی کے نام سے کوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں سر 1 ویک میں 2 سیشن کم ہے. نہیں, سیشن زیادہ ہوں گے, 2 سیشنز نہیں ہوں گے. یہ اس کو میں نے زیادہ کرنا ہے, شاید یہ 3 ہوں یا 4 ہوں. محمد حسان کا کوشچن ہے کہ سر آئی ایم این انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ, آئی ایم ناٹ سو گڈ ان گرامر, سو واٹ ٹو ڈو ود دیٹ. سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ آپ ریڈنگ جو ہے نا, یہ آپ کا سلوشن ہے. گرامر کی کسی بک کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹینسز کی. یہ ایک دھوکہ ہے, ناراض نہ ہو جائے, معذرت چاہتا ہوں یار, معافی چاہتا ہوں. کسی گرامر کی بک کو مت پڑھیں, کچھ نہ پڑھیں. یہ ٹیکنیکل, ہمیں ٹیکنیشین نہیں بننا تھا, ہمیں ڈرائیور بننا تھا. تو آپ ریڈنگ کریں, دی نیوز جنگ اور دی نیوز والا فارمولہ یوز کریں. جب دی نیوز پہ چڑھ جائیں تو پھر اس سے آگے کا سفر آپ کا, اگلی سٹیج ہے ڈان, اس سے اگلے کا سفر ہے نیو یارک ٹائمز. تو جتنا آپ کا لیول بڑھتا جائے گا, ریڈنگ پہلے آپ کو آئے, اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, اور انگلش کو انگلش ہی میں سمجھیں. انگلش کی اپنے اندر ٹرانسلیٹر مت بٹھائیں, تب جا کے آپ کامیاب ہوں گے. اور جو کہہ رہے ہیں کہ گرامر میں ویک ہیں, گرامر میں ویک ہونا کوئی برائی نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے. گرامر, مجھ سے اردو کی گرامر پوچھ لیں, مجھے اردو کی گرامر کا خاک نہیں پتا, لیکن میں اردو سے کام چلا رہا ہوں, اردو بول رہا ہوں, اردو سیکھ رہا ہوں اردو سے. تو پنجابی, مجھے آپ پنجابی کی گرامر پوچھیں تو مجھے پنجابی کی گرامر تو کچھ بھی نہیں آتی, لیکن میں پنجابی بول لوں گا, پٹھواری بول لوں گا, پشتو بول لوں گا, بلوچی بول. تو کیوں بول پاتا ہوں کہ میں نے لسننگ کریٹس اسپیکنگ اینڈ ریڈنگ کریٹس رائٹنگ. آپ وہ ریڈنگ کریں نیوز پیپر کی. جی نائف کو عائشہ کوشچن سعود کا کوشچن ہے کہ سر پریپریشن ایگزام کی اپلیکیشن سبمٹ کرنے سے پہلے کریں گے یا بعد میں, اس کی سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ آپشنل سبجیکٹس بہت زیادہ ہیں. جی ہم پریپریشن اگست میں, یہ جو ابھی سیشنز ہو رہے ہیں یہ انہی کے لیے ہو رہے ہیں. اس میں جو پیڈ ممبرز بھی ہیں اور جو ابھی جو ممبر ٹریننگ میں نہیں آئے ان کے لیے بھی ہو رہے ہیں, سو دیٹ کہ کانسیپٹ تو کلیئر ہو کہ کرنا کیا ہے. اور اگر نہیں کر سکتے ٹریننگ کسی وجہ سے نہیں لے سکتے, تو کم سے کم فری ریسورسز سے کام چلا کے ہٹ تو کریں اپنے ٹارگٹ کو. تو ہم تو اگست سے شروع کر دیں گے, عید کے چوتھے دن 5ویں دن ہمارے سیشن شروع ہو جائیں گے. 14 اگست کو میں نے, کیونکہ پاکستان سے میرا بڑا گہرا رشتہ اور تعلق ہے, لگاؤ ہے, تو میری بیٹی بھی اللہ نے جو مجھے دی ہے وہ 14 اگست کو پیدا ہوئی ہے. تو کچھ اس وجہ سے 14 اگست سے شروع کر رہا ہوں, تو وہ پراپر ہوگا. لیکن اس سے پہلے میں نے ان کو ٹاسک اور کام دینا شروع کر دینا ہے, وہ بنتا جائے گا. تو آلموسٹ عید کے بعد سے ٹریننگ شروع ہے, جو آگے وہ آگے, جو نہیں آئے پھر وہ اللہ حافظ, یہی ہو سکتا ہے. نائف مشتاق کا کوئی کوشچن ہے. جی آپ پوچھ لیں ٹیکسٹ پہ, اگر آپ وائس پہ آنا چاہ رہے ہیں تو مجھے بتا دینا, آپ جی کو مائک میں اوپن کر ابھی دینا. ان کا سوال جو بھی آیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹریننگ آن لائن ہوگی جس طرح ابھی آپ کو کرائی ہے, اس پر ہمارے 3-4 میتھڈ یوز ہوتے ہیں. ایک ہوگا میتھڈ ہمارا زوم کا, ایک ہوگا گوگل میٹ کا, ایک ہوگا فیس بک لائیو کا, اور ایک ہوگا ہمارا واٹس ایپ لائیو کا. اس میں ہم ہر طریقے سے, ابھی تو آپ کو کیونکہ اسکرین نظر آ رہی ہے تو میں لائیو بھی آ کے میرا کیمرہ آن ہو کے میں کچھ لکھ سکتا ہوں, کچھ پوائنٹس دے سکتا ہوں, وہ میں کرتا رہوں گا. اور وہ گروپ میں ریکارڈنگز پڑی ہوں گی, وہ ہم پبلک نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ ان کا حصہ حق ہے کہ جو رسپانسبل ہیں, اور وہ انہی کو ہی, اگر وہ کوئی اور استعمال کرنا بھی چاہے گا تو وہ کر نہیں پائے گا, کیونکہ ہم ایک سیریز سے چل رہے ہوں گے. ہم نے آپشنل سبجیکٹ کو بھی کچھ اٹھانا ہے اور کمپلسری کو تو اٹھانا ہی اٹھانا ہے, اور اس پریکٹس میں جائیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ مجھے 1 مہینہ ہو گیا میں ڈون نیوز پڑھ رہا ہوں, ریڈنگ ٹھیک ہے لیکن مجھے کچھ چیزیں سمجھ نہیں لگتی اور کچھ لگ جاتی ہیں.
زیادہ تر نہیں لگتی سمجھ. اچھا ایک آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ ڈان نیوز کو پکڑ لینے سے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تو میرا تجربہ اور جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کریں گے تو آپ کو پہلے مہینے میں رزلٹ آ جائے گا. جنگ جی جو ہے جنگ یہ اور دی نیوز یہ ایک ہی ادارے کی اخبار ہیں. اس نے کیا جی کرنا ہے کہ جنگ والے نے اردو میں لکھنا ہے اور جو جی وہی خبریں آلموسٹ وہ انگلش میں ہیں. تو اردو سے پڑھ کر مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے کیا کہا تھا, اس خبر نے, اس خبر میں کیا تھا. اب اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ پولیٹیکل نیوز بھی پڑھنی ہے, سوشل نیوز بھی پڑھنی ہے, ایجوکیشنل نیوز بھی پڑھنی ہے, اکنامک نیوز بھی پڑھنی ہے. اچھا اسی طرح ان کے آرٹیکلز بھی پڑھنے ہیں تاکہ ہمارا کانسیپٹ بنتا جائے. جو جتنا سمجھ آتا ہے نا, اب اس کے بعد اگلی بات رہ جائے گی اس کو ویژولی دیکھنا. جب CNN BBC پہ وہ دکھائیں گے, بات کریں گے تو کچھ وہاں سے سمجھ آئے گی. پھر اس کے بعد رہ جاتا ہے ڈیبیٹ سے. ڈیبیٹ سے وہ چیز کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر ٹیچر کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا. پھر جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو ہر چیز کلیئر ہوتی جاتی ہے. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے اردو میں پڑھیں اور پھر انگلش میں پڑھیں اسی کو. جن کی انگلش ویک ہے, جو ہیبیچول نہیں ہے اور نیوز پیپر جن کی اردو ویک ہے, جن کی اردو ویک ہے وہ اپنے اردو پر دیکھیں نا. اب ہر ایک کی اردو اسٹرانگ نہیں ہو سکتی, لیکن جی نیوز پیپر تو وہ گریجویشن کر کے آیا نا, اس نے سارے ایگزامز پاس کیے ہیں. اس میں یہ جی ہوگا کہ وہ اردو اخبار تو پڑھ لیتا ہے, اب اسی کا انگلش ورژن ہے دی نیوز. آپ جب ایک خبر پڑھیں گے اسی کو اس نے انگلش میں کم و بیش جو میجورٹی نیوز وہ اس کے اندر وہ آ جائے گی. اور آپ کو پتا ہوگا کہ اس نے تو سی پیک کے بارے میں لکھا ہے اردو میں, جو خبر دی ہے وہی خبر انگلش میں ہوگی تو آپ کے لیے آسانی ہوگی, کیونکہ آلموسٹ انفارمیشن ایک ہی ہوتی ہے اور ایک ہی نمائندہ اردو میں خبر دے رہا ہوتا ہے اور وہی نمائندہ انگلش میں. سورس ان کا ایک ہوتا ہے. جی سر, تھینک یو سو مچ. مائی پلیئر. محمد حسان کا کوشچن ہے کہ سر مائی فائنل ایگزامز آر اسٹارٹنگ فرام 5th of August, so how can I join you? آپ جوائن کر سکتے ہیں اور آپ کے جو ایگزامز حسان سے پوچھیں کہ کس کا ایگزام ہو رہا ہے, کیا پتہ میں اسی میں ہیلپ شروع کر دوں. حسان آپ بتائیے گا آپ کے کون سے ایگزامز ہونے والے ہیں. ایک چیز اور یہاں پہ اناؤنس کر دوں کہ بیسیکلی جتنے بھی سیشنز ہوں گے, یہ جو بھی پیڈ اسٹوڈنٹس آئیں گے اس ٹریننگ کے اندر, ان سب کا ایک پرائیویٹ گروپ ہوگا اور وہاں پہ تمام سیشنز کی ریکارڈنگ بھی موجود ہوں گی اور تمام ریلیونٹ میٹیریل بھی اس گروپ کے اندر پرووائڈ کیا جائے گا اور بیک ٹو بیک سپورٹس بھی وہاں پہ موجود رہے گی. محمد حسان کہہ رہے ہیں کہ سول انجینئرنگ فرام UET پشاور. واہ جی واہ, انجینئر بلال صاحب, پھر تو یہ آپ ان کو لازمی ہیلپ کریں گے, اگست میں شروع کر دیں گے. جی تو انشاءاللہ ہمارے ضرور. پاس جو انجینئرز ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, جو MBAs ہیں, MPhil ہیں, MS ہیں, وہ جو کر چکے ہیں اچھے مارکس میں, وہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے, ہمارا گروپ بڑا وسیع ہے. یہ جو آپ کو گروپ نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ بڑا گروپ ہے. یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے جو آپ کو ابھی فیس بک پہ نظر آ رہی ہے, یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے, اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکتے. آپ جوائن کریں ہمیں, ہم آپ کو ساتھ ساتھ پہلے اس ایگزام میں لے کے چلیں گے. اور CSS ایک تو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس بھی ہیں, تو ان کے لیے یہ جو سیشنز ہیں یہ لینڈ مارک ہوں گے. ان کو آگے جب بھی وہ CSS دیں گے, یہاں سے جب ان کی بیس بنے گی تو انشاءاللہ تعالی وہ اسٹرانگ ان کا آؤٹ پٹ آئے گا. جی اور کوئی کوشچن کرنا جی چاہتے اس کے ہوں؟ علاوہ کوئی کوشچن ہو؟ عائشہ سعود کا سوال ہے کہ سر ایک اور سوال یہ ہے کہ سیشن ویک میں کتنی بار ہوگا بیفور عید؟ فری سیشن کا پوچھ رہی ہیں آپ یا پیڈ؟ جو ریگولر ٹریننگ ہوگی اس کے سیشنز تو ہم عید کے بعد سے شروع کر دیں گے, ٹاسک شروع کر دیں گے, کام شروع کر دیں گے, کیونکہ ہمارے پاس 5-5.5 مہینے بچتے ہیں. تو جو فری ہیں وہ کبھی کبھار جب کوئی ایسا تھوڑا بہت ریسورس ہم دیتے رہیں گے یوٹیوب پر بھی یا فیس بک پہ بھی, تاکہ آپ لوگوں کو بھی رہنمائی ہوتی رہے جو لوگ نہیں لے سکیں گے. لیکن وہ بہت کم ہوگا, وہ ظاہر ہے ایکچوئل تو نہیں ہوگا جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں, مشق سے جا رہے ہیں.
محمد نعمان کا کوشچن ہے کہ ریڈنگ میں انٹرسٹ کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نعمان، میں رسمی باتیں نہیں کرتا، نہ مجھے عادت ہے، نہ میں اس کو کبھی گائیڈنس کا حصہ بناتا ہوں. جو خدا عطا کرتا ہے آپ کو دے دیتا ہوں، جو سمجھ ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں. جب منزل سے عشق نہ ہو، میں کشمیر میں رہتا ہوں، پلندری آزاد کشمیر میں. مجھے اپنے گاؤں سے اگر بہت زیادہ پیار ہے نا، تو مجھے ٹوٹی پھوٹی روڈیں، گلی کوچے، کٹے ہوئے درخت یا پرانی جھونپڑیاں مجھے وہ حسین لگتی ہیں. انٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے ڈیووشن سے اور عشق سے. اگر آپ کو کوئی چیز بہت پیاری نہ ہو تو وہ انٹرسٹ کیسے لائے گی؟ اچھا، پھر آنکھوں کے سامنے رہنے سے بھی انٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے. آپ کا خواب آپ کو جاگنے پر مجبور کرے گا. آپ کے اندر اپنے آپ کو زخمی کر لیں، اپنے آپ کو بتائیں کہ یار تو کیا کیا ابھی تک حاصل کیا ہے. آگ لگائیں اپنے آپ کو، کس کو کیا بتائیں کہ کیا ابھی تک اچیو کیا ہے. تو پھر اچیو کرنے کے لیے کچھ جان مارنی پڑے گی. راضی کریں اپنے آپ کو، محنت کرنے پہ راضی کریں کہ لوگوں کے سامنے کچھ بن کر آئیں گے تو لوگ کہیں گے. ظاہر ہے لوگ سلوٹ اسی کو کرتے ہیں جس نے اسٹرائیو کیا ہو، ہارڈ اسٹرگل کی ہو، سمارٹ ورک کیا ہو، اس کو لوگ لائک کرتے ہیں. یار واہ جی واہ. وہ مثال جو ہوتا ہے، آگ لگائیں اپنے اندر، اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے نکالیں کسی طریقے سے. اگر ہم نکالنے میں کامیاب ہو گئے، اپنے آپ کو ٹف رکھیں. اے سی میں بیٹھ کر سی ایس ایس کی تیاری کرنے کی کوشش کریں گے، اے سی کی ٹھنڈک آپ کو نیند لے کر آئے گی. لیکن اگر آپ ٹیبل پہ بیٹھ کر نارمل کمرے میں کوشش کریں گے، آپ کو مزہ بھی آئے گا. اور آپ ایگزام میں تو اے سی نہیں ہوگا، وہاں 6 گھنٹے میں آپ تو پسینہ ہی پوچھتے رہیں گے میں اور آپ. وہاں پر تو پانی بار بار اٹھ کر پینے کی بھی اجازت، اپنی بوٹل لے کے جانی پڑے گی. یہ میں آپ کو تیار کروں گا کہ کیا کرنا ہے. وہاں سٹاپ واچ سامنے رکھیں گے جو بتائے گی. وہاں تولیے والا رومال سر پہ ہوگا، بار بار پسینہ آئے گا، ہاتھ گیلے ہوں گے. یہ نہیں کہ فیبرری میں ٹھنڈ میں پسینہ کے. اور بھائی وہاں پیپر دیتے ہوئے آپ کی انرجی کا ہارٹ مائنڈ اینڈ باڈی فل ردم میں ہوگی، پریکٹس جو کی ہوئی ہے ہم نے. جی اور کوئی کوشچن نہیں تو سیشن کو اینڈ کرتے ہیں اور آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. آپ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنی زندگی میں قدم قدم پر کامیابیاں نصیب کرے، قدم قدم پر آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. کبھی آپ کو پریشانی اور نا امیدی نہ آئے، کبھی تکلیف نہ ہو، اور آپ ایک بہترین سی ایس پی افسر بن کر اس ملک اور قوم کو وہ خواب پورا کریں شاعر مشرق کا. بلکہ آپ یوں کہیں وہ خواب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ امیدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. وہ خواب پورا کریں ان کا، اور ان کے ارمان کو پورا کریں. اور وہ ارمان لے کر جب آپ سرو کریں تو آپ کی مائیں، آپ کے والد، آپ کے گھر والے آپ کی کامیابیوں پر جھوم اٹھیں، خوش ہوں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگی میں یہ کامیابی ضرور نصیب کرے. تھینک یو ویری مچ. فی امان اللہ اینڈ اللہ حافظ.